अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं, आप शायद उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा पहले भी देख चुके हैं। बहुत ही बासलाहियत नौजवान हैं, मोहम्मद बिलाल, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने रिसेंटली सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं और वो अनकरीब इरादा रखते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में लॉ की तालीम के लिए यानी कानून की तालीम के लिए एडमिशन लेंगे। बिलाल से मेरी एक अरसे से बात तय थी कि हम एक मरतबा दोबारा पॉडकास्ट करेंगे। तो कल जब मैंने बिलाल से कहा तो बिलाल ने मुझे कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम कल सुबह जो है पाकिस्तानी के वक्त के मुताबिक हम ये पॉडकास्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं बिलाल की जानिब जाऊं, ख़वातीन और हज़रात, मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखना चाहता हूं। अमूमी तौर पर मैं क्राइम शोज नहीं देखता हूं, लेकिन आजकल आपको पता है कि टिकटॉक का दौर है और उसके अलावा छोटी छोटी वीडियोस जो हैं वो फेसबुक की स्क्रॉलिंग के दौरान आपके सामने आ जाती हैं। तो मैंने एक क्राइम शो का एक छोटा सा क्लिप देखा जिसमें एक मौलवी, जिसके ऊपर इल्जाम था कि उसने एक 11 साला बच्चे के साथ जिनसी बदफेली की है, तो वो थाने के अंदर मौजूद था और एक टेलीविजन का जो एंकर है माइक पकड़कर उसके सामने खड़ा था कि तुम्हें शर्म नहीं आती। हालांकि कानूनी तौर पर और समाजी तौर पर एंकर्स को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो थाने की टेरिटरी के अंदर जाएं, और जब तक अदालत किसी मुल्जिम को कन्विक्ट नहीं कर देती है तब तक उसे पब्लिकली मतून करना जो है मैं दुरुस्त नहीं समझता हूं। तो उसके ऊपर मौलवी ने एक रूहानसा सा मुंह बनाकर कहा कि मुझे शैतान ने वरगला दिया था। यानी वो मौलवी जो है अपने किए की जिम्मेदारी जो है लेने से हिचकिचा रहा है और वो सारा जो मलबा है वो शैतान के ऊपर डाल रहा है। तो मेरे अंदर एक ये सवाल पैदा हुआ कि अगर शैतान हर इंसान को इंडिविजुअली जाकर बहकाने की सलाहियत रखता है, तो फिर अल्लाह ताला हर इंसान को इंडिविजुअली राह रास्त पर लाने की सलाहियत क्यों नहीं रखता है? क्योंकि ये अपने अंदर एक बहुत खौफनाक क्वेश्चन है। और अल्लाह ताला अपनी इस जो क्या कहना चाहिए कि शॉर्ट कमिंग का एतराफ इस तरीके से करता है कि वो मुबैना तौर पर नबी भेजता है। मुबैना तौर पर उसने 1,24,000 अंबिया भेजे ताकि तुम लोग जाओ और मेरा पैगाम जो है मेरे बंदों तक पहुंचा के आओ। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला जो है, दूसरे अल्फाज में इनकी माइथोलॉजी का अल्लाह ताला ये एतराफ कर रहा है कि मैं इब्लीस की तरह हर बंदे के सब कॉन्शियस में जाकर उसे हिदायत देने से कासिर हूं, इसलिए तुम जाओ और मेरा पैगाम लेके जाओ। दूसरी जानिब वो मौलवी की स्टेटमेंट कि मुझे शैतान ने बहका दिया था। बिलाल, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट टाइम की डिस्कशन से लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और जो पॉइंट ऑफ व्यू इख्तियार किया उसका शायद कोई फ़ायदा हुआ हो। मगर आज की गुफ्तगू में मेरी कोशिश रहेगी कि हम लॉजिक और मोरालिटी से हट कर बात करें। यानी मॉरल पे जब हम बात करेंगे तो वो बात बिल्कुल मुख्तलिफ चल जाएगी। मगर मैं इस बात का आपको मुख्तसर जवाब दे देता हूँ कि किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर आप पूरे इस्लाम या पूरे रिलीजन का अहाता नहीं बांध सकते। यानी कि अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं, यानी आप वैसे इकबाल साहब मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं इस पे पूरी एथिज्म को पकड़ के नहीं कहूंगा कि तमाम एथिज्म के लोग जो हैं वो अवैस इकबाल जैसे हैं। अवैस इकबाल साहब अगर किसी बच्चे के साथ जुल्म ज्यादती करते हैं या जबरन ज्यादती कर देते हैं, तो मैं अवैस इकबाल की एक छोटी सी स्टेटमेंट को खड़ा करके झंडा लहरा के ये नहीं कहूंगा कि अवैस इकबाल ने जो कहा कि अब ये सारा का सारा मुकदमा एथिज्म का। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम अगर कोई भी रूलिंग लेते हैं, कोई भी पॉलिसी या टर्म्स एंड कंडीशन उठाते हैं, तो वो उठाई जाएंगी कुरान से। कुरान में ये वायलेशन है जो उसने की, अगर तो वो मुजरिम साबित हो जाता है तो फिर उसके साथ वही कानून लागू होगा जो कुरान देता है। मगर अगर वो कहता है कि मुझे शैतान ने बहका दिया और आप कहेंगे जी कुरान की स्टेटमेंट है क्योंकि एक मुल्ला ने दी है, तो मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि कुरान इस चीज को बिल्कुल इस तरीके से लेके नहीं चलता। कुरान इस चीज को ऐसे नहीं कहता कि तुम शैतान तुम्हारे पर आया और उसने तुम्हें कुछ करवा दिया। कुरान इस चीज की बिल्कुल भी जो है इसका साथ नहीं देता स्टेटमेंट का, तो इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। बाकी हम मॉरल से हटके इस चीज पे बात करते हैं कि आया हम जिस शख्स का तस्वुर लेना चाह रहे हैं, ये जिस मिर्जा गालिब से एक बात सेकंड, कर रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, बिलाल साहब, एक सेकंड जी जी जरा तवक्कुफ कीजिएगा कि मौलवी को तो आपने बहुत आसानी से रिफ्यूट कर लिया, लेकिन मैं आपके आगे इस्लाम के सबसे बड़े मौलवी यानी पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया रखना चाहता हूँ, शैतानी आयात वाला वाकया। क्योंकि आपको पता है शैतानी आयात वाला वाकया तबरी में कोट हुआ है कि जब इस्लाम के इब्तदाई अय्याम थे तो आपके नबी ने खाना काबा में जाकर कहा
کہ تمہارے خدا بھی سچے ہیں اور میرا خدا بھی سچا ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد جب اسلام نے طاقت پکڑ لی تو آپ کے نبی نے یہ کہا کہ صرف میرا خدا سچا ہے، تمہارے خدا جھوٹے ہیں. تو اس پر اہل مکہ نے کہا کہ جناب آپ نے بھی کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہمارے خدا بھی سچے ہیں. تو اس پر آپ کے نبی نے یہ کہا کہ میری زبان کو شیطان نے بہکا دیا تھا. اور یہ شیطانی آیات والا واقعہ تاریخ طبری میں بھی موجود ہے اور قرآن مجید کی صورت بھی ہے، قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی رسول ایسا نہیں گزرا جس کے کلام میں شیطان نے ملاوٹ نہ کی ہو، لیکن بعد میں ہم اسے درست کر دیتے ہیں. جو کرائم شو والا مولوی تھا اس کو تو آپ نے آسانی سے کہہ دیا کہ اس کو میں پورے اسلام کے اوپر محمول نہیں کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے مذہب کے جو سب سے بڑے مولوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ان کو بھی شیطان بہکا سکتا ہے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ شیطان جو ہے جس کے اوپر آپ کو اعوذ برب الناس مالک الناس پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ شیطان جو ہے اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے. تو میرا بنیادی کوسچن آپ کے نبی کو لے کر یا اس مولوی کو لے کر نہیں ہے، میرا بنیادی کوسچن فلسافیکل ہے کہ جب آپ کے ایک اللہ کی مخلوق ابلیس ہر انسان کو انڈیویجولی جا کر بہکانے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو آپ کا اللہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اسے خوش کرنے کے لیے 100 جتن کرتے ہیں، تو وہ انڈیویجولی آپ کو اور مجھے ہدایت کیوں نہیں دے دیتا؟ کیونکہ اسے پھر نبیوں کی ضرورت پڑتی ہے. بلال صاحب یہ سوال ہے. دیکھیے جی، سب سے پہلے آپ نے رسول اللہ کی بات کی. میں پہلے اس چیز کو سب کے سامنے کلیئر کر دوں کہ ہمارا مقصد تب تک مورلز پہ نہیں جا سکتا جب تک ہم اس کی پہلی سیڑھی کو نہیں چڑھتے اور اس کو عبور کر کے آگے نہیں پہنچتے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ مجھ سے ایک ایسا سوال کیا جا رہا ہے کہ میں مرزا غالب کو نہیں مانتا، مگر یہ جو شعر لکھا ہے کوئی کہتا ہے کہ مرزا غالب کا ہے، آپ اسے ڈیفائن کر دیں کہ کیسے. تو پہلے آپ مرزا غالب کو مان لیں کہ مرزا غالب ایگزسٹ کرتا ہے، تو پھر ہم اس کی شاعری اور اس کی جو رسم و رواج ہے اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے. مگر ایک چھوٹی سی میں بات کہوں گا کہ قرآن جو ہے وہ اصل میں جو اسپیشلی اسلام جو ہے وہ بیس کرتا ہے ایک اسٹرانگ بنیاد پہ جو قرآن ہے. خدا کی سب سے اسٹرانگ بنیاد جو ہے، اور رسول اللہ نے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ جب واپس آنے لگے تو کہا کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک تمہارا جو قرآن ہے، جو اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوطی سے تھام لینا، اور دوسرا کیا کہا کہ میری اہل بیت ہے، اور یعنی ان کی احادیث اور ان کی جو انہوں نے باتیں کی. مگر سب سے زیادہ ویلڈ جو ہے وہ چیز ہم قرآن کو مانتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی ہسٹوریکل یا روایتی یا کوئی بھی بات لے کر آئیں گے تو آپ کو قرآن سے لانی پڑے گی. روایتی باتوں میں آپ کو وہ چیزیں نہیں مل پائیں گی، کیونکہ ایک 1400 سال سے آنے والی ہسٹری کے اندر آپ کو بہت سادہ لوپ ہولز مل جائیں گے جس میں آپ اس چیز کو نہیں مان سکتے. مگر ہم اس کو چیک کریں گے، اس کے راوی چیک کریں گے. مگر یہ حدیث میں جانا آئی تھنک سو اٹس ویری بہت آپ اننیچرل سا کام کر رہے ہیں. زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا ایویڈنس لانا ہے تو پھر وہ قرآن سے لایا جائے. حدیث کو پھر وہ چیک کرنا پڑے گا کہ اس کے تواتر چیک کرنے پڑیں گے، تو ہم اس چیز پہ پہنچ نہیں پائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم مورل کی طرف ہٹ کے ذرا ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات کریں، یا خدا پہ. نہیں بلال صاحب میں نے آپ کے آگے حدیث نمبر نہیں رکھا تھا ذاکر نائک کی طرح، نہ میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ حدیث نمبر بھی یاد رکھیں. اب میں آپ کے سامنے جو آیت نمبر بتانے لگا ہوں نا آپ کو، سورہ حج کی 56ویں آیت ہے. سورہ حج آپ کے قرآن میں، جس کو آپ اللہ کا کلام. مداخلت معاف. اب ایسا دیکھیں، ایک طریقہ ہوتا ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جب بھی ہم اس طرح کی بحث کرتے ہیں کسی ایتھسٹ کے ساتھ، تو ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے کہ ہم ایک سٹرکچر بلڈ کرتے ہیں. سٹرکچر کیسے بلڈ ہوتا ہے کہ پہلے ہم جس چیز کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، پہلے اس کی موجودگی اور اس کے احساس کی بات کرتے ہیں. جب ہم اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ہاں آیا میں اس بات پر آ گیا کہ ہاں کوئی موجود ہو سکتا ہے، تو پھر ہم موجودہ لوگوں کے اندر سے بلال صاحب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اس ٹائم کتنے ریلیجن ہیں. ہم دیکھیں گے جی 3-4 ریلیجن ہیں. ہم 3-4 ریلیجن کو جانچیں گے اور اس میں سے پھر ایک شخص کی شناخت کریں گے کہ اچھا یار اس کی باتیں ویلڈ لگ رہی ہیں، ناؤ اب ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. مگر جب تک آپ بیسک کلیئر نہیں کریں گے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ کچھ موجود ہی نہیں ہے، تو آپ کو میری باتیں ایسے لگیں گی جیسے میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں. تو اس لیے پہلے ہمیں ان چیزوں کو کلیئر کرنا چاہیے جو امپورٹنٹ ہے، نہ کہ ہمیں ان چیزوں پہ بھاگ کے جمپ کر کے جانا چاہیے جن کی کوئی جو ہے سینس نہیں بنتی.
تو اس لیے بلال صاحب آپ مجھے اپنی لیٹس بات کا بلال صاحب مجھے اب آپ کی بات کا جواب دینا ہے. بلال صاحب میں آپ کے اللہ کو نہیں مانتا ہوں, میں آپ کے ابلیس کو بھی نہیں مانتا ہوں. میرے نزدیک آپ کا اللہ بھی ایک فرضی کریکٹر ہے, میرے نزدیک آپ کا شیطان بھی ایک فرضی کریکٹر ہے, اور آپ جتنے بھی نبیوں کو مانتے ہیں میرے نزدیک وہ سیلف پروکلیمڈ پروفٹس ہیں, اور ان کی نبوت کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. اور جن کتابوں کو آپ الہامی سمجھتے ہیں ان کتابوں کو ہم انسانی سمجھتے ہیں جن کے اندر بے تحاشا غلطیاں ہیں. ٹھیک ہے بلال صاحب. دوسری بات بلال صاحب, میرے اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے اس دعوے کو مزید پختہ کروں کہ آپ کی جو مائتھولوجی ہے, آپ کی جو اسلامک مائتھولوجی ہے وہ اتنی مضحکہ خیز ہے, تو میں اس مضحکہ صاحب خیز سے ایسے بات کرنے کو بلال صاحب بیچ میں نہیں ٹوکنا. بلال صاحب آپ جب بات کریں گے تو میں آپ کو نہیں ٹوکوں گا, پلیز لسن ٹو می. آپ کی میں مائتھولوجی کو ایکسپوز کرنے کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میرا اگر آپ میرے سوال کا تسلی بخش جواب دے دیں گے تو میرا ہو سکتا ہے کہ میں ایگزسٹنس آف گاڈ پر بھی آپ سے بات کر لوں. لیکن تمام مسلمانوں کا جو اس وقت آپ کو یوٹیوب پر لائیو سن رہے ہیں, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ شیطان ہر انسان کو جا کر بہکاتا ہے, ہر انسان کو. ٹھیک ہے, وہ اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. اور آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے. اب ایک جنرل فلسافیکل کوسچن کر رہا ہوں, اور اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس سے آپ کے مذہب کا جھوٹ ہونا ثابت ہو سکے کہ آپ کے عقیدے آپس میں کیسے ٹکراتے ہیں. یعنی آپ کے اللہ کی جو مخلوق ہے ابلیس, وہ ہر انسان کے سب کانشیس میں انڈیویجولی جا کر وسوسہ ڈال سکتا ہے, لیکن جو اس ابلیس کو بنانے والا اللہ ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ ہر انسان کو جا کر ہدایت نہیں دے سکتا ہے, اس کے لیے اسے نبی بھیجنے پڑتے ہیں. تو سہیل بڑائچ کے الفاظ میں کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آگے گفتگو کو چلانے کے لیے ایک وقت کا تعین کیا جائے تاکہ ہم اپنی بات کو مکمل کر سکیں. کھلا تضاد جو ہے یا پھر ایک معصومانہ سوال, پھر میں بھی آپ کو جو ہے نا وسیم بداخل میرا کی جواب زبان نہیں میں دیں کر گے لیتا ہوں کہ وہ جو معصومانہ سوال یہ ہے کہ آپ بگ بینگ کو مانتے ہیں. سر آپ کے میرا لیے جواب دے دینا پہلے. بلال صاحب میرا جواب دے دیں, یا مان گفتگو کے جائیں کہ دوران آپ کا اللہ, صاحب اس بلال طرح صاحب گفتگو نہیں ہو یا سکتی. مان جائیں کہ کو آپ کا گفتگو اللہ کرنی ہے. شیطان اویس سے صاحب دیکھیے, کمزور ہے. اویس صاحب میں نے آپ کی بات میں بولا, آپ ٹھیک اپنی ٹھیک بات میں, جب ٹھیک بات, میں ٹھیک بولوں ٹھیک بات, تب آپ مت بولیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. اویس صاحب کہتے ہیں کہ جس قرآن کو آپ مانتے ہیں یہ انسانی سوچ نے, انسان نے کہا کے لکھ دیا. میں نہیں مانتا خدا ایگزسٹ کرتا ہے, میں نہیں مانتا شیطان ایگزسٹ کرتا ہے. مگر جی میں خدا اور شیطان کو مانتا نہیں ہوں, مگر جی میں ان کی لکھی ہوئی باتوں میں مان لوں گا. میں پہلے یہ بات نہیں کروں گا کہ اصل میں تو تم جس کی بات کرتے ہو وہ ہے بھی کہ نہیں ہے, مگر میں پہلے اس بات پہ بات کروں گا کہ اس نے کیا کیا بھیجا. مگر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس بگ بینگ کے تصور کو آپ دیتے ہیں اویس صاحب, سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ پہلے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جی وہ ادھر سے انیشل سٹارٹ ہوا تھا, پھر کہا گیا نہیں 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 یہ وہ ادھر سے سٹارٹ ہوا تھا. تو آپ کی باتیں بھی مذائقہ خیز ہیں کہ آج آپ کی بات کچھ ہوتی ہے, کل آپ کی بات کچھ ہوتی ہے, اور پرسوں کچھ ہوتی ہے. تو اس بات پہ تو ہمیں بھی ہنسنا چاہیے کہ جن تھیوریز اور جس سائنس کے ساتھ آپ لے کے چلتے رہے ہیں وہ آج کتنی چیزیں ڈسکور کر رہی ہے, آج اتنی ماڈرن ہو رہی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ, خدا کا تصور اور خدا ہے کیا, اس چیز کے اوپر میں ایک چھوٹی سی روشنی ڈالوں. اویس صاحب آپ مجھے صرف اتنا سے جواب دے سکتے ہیں کہ سورج سے زیادہ گرم کیا چیز ہو سکتی ہے؟ میری بیگم. آپ کی بیگم. بہترین جواب. اس آپ کی بیگم سے زیادہ کیا خوبصورت ہو سکتا ہے, یعنی گرم کیا ہو سکتا ہے؟ سورج. اچھا, سورج سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ سر آپ اپنا کلام جو ہے کمپلیٹ کرنے پھر میں جواب دوں گا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ کچھ گرم ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کائنات آپ کے کا اندر خیال ہے ایسے کیونکہ آپ نہیں کی نہیں سوچ اس گرمی اور اس شدت کو نہیں پہنچتی. اسی طرح خدا ایک ایسی چیز ہے جس طرح جہاں تک آپ کی ذہنیت اور آپ کی سوچ نہیں جا سکتی. آپ کی خدا کیسے بھی چلی ایک وہ گئی؟ تصور ہے. آپ کی ماڈرن سائنس مجھے بتا سکتے ہیں دنیا کا احاطہ کتنا ہے؟ جہاں تک آپ کی سوچ رک جاتی ہے خدا اس کے باہر بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے. اب ایسا آپ کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے جس کی بنا پر آپ سٹیپ لگاتے ہیں کہ یہ جی میرا دعویٰ ہے اور آپ اسے اٹھا کے لے جائیں. آپ کی بھی باتیں مذائقہ خیز ہیں کہ جب ہم انہیں لیتے ہیں, اڈاپٹ کرتے ہیں, تو ہم بتاتے ہیں کہ نہیں جی آج تم نہیں اچھا کریں بلال گی, وہ جی صاحب یہ کل جو آپ نے دوائی ابھی اور میڈیسن بلال چینج صاحب ہوگی. یہ جو ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا ہے بھی, آپ نے کہا نا آپ کی بھی باتیں مضحکہ خیز ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ اسلامک مائتھولوجی بھی مضحکہ خیز ہے اور آپ کی باتیں بھی مضحکہ خیز ہیں. یعنی آپ اپنے اللہ کے کلام کو اویس اقبال کے علم کے ساتھ ایکویٹ کر رہے ہیں.
یعنی آپ کا جو خالق کائنات جو ہے وہ اپنی اسلامک مائتھولوجی میں جو بونگیاں مارتا ہے وہ بھی مذہب کا خیز ہے، اور اویس اقبال کی باتیں بھی مذہب کا خیز ہے، رائٹ؟ میں نے آپ سے اچھا نہیں اب مجھے لیٹ می آپ کمپلیٹ اس چیز فرسٹ، کو لیٹ می اب کمپلیٹ دیکھیں اب ناؤ باری باری انسان بات کریں کی نا بلال صاحب، بلال جی صاحب بلال صاحب بلال صاحب بلال صاحب آپ کی دیکھیں، آپ کی پچ کے اندر آ کر، آپ کے ڈی کے اندر آ کر، آپ کی اسلامک مائتھولوجی کے اندر آ کر میں آپ کے ساتھ بگ بینگ پہ بھی بات کر لوں گا، میں آپ کے ساتھ سورج کی گرمی پہ بھی بات کر لوں گا، میں آپ کے ساتھ کائنات کے پھیلاؤ کے اوپر بھی بات کر لوں گا، میں آپ کے ساتھ زمین کے حجم کے اوپر بھی بات کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ میں بھاگا نہیں جا رہا، میں آپ سے میں آپ سے ایک ایکس مسلم ہونے کے ناطے جس سوال نے مجھے اسلام چھوڑنے کے اوپر، جن سوالوں نے مجھے اسلام چھوڑنے کے اوپر مجبور کیا، ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے یہ، ٹھیک ہے؟ آپ کو جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں وہ آپ سے اس کا جواب چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے عقیدے والا شیطان ہر انسان کو انڈیویجولی بہکا سکتا ہے تو آپ کا اللہ نبی کیوں بھیجتا ہے؟ وہ ہر انسان کو انڈیویجولی ہدایت کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ بلال صاحب پلیز اس سوال کا جواب دیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جی میرے پہ ایک بات تھوپنے کی کوشش کی گئی، یہ ایک مینیپولیشن یا لوگوں کو بیوقوف بنانے کا، یہ جو مجیشین ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو بالکل ڈفرینٹ دکھاتے ہیں، یعنی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ آپ تو مجھے یہ ہاتھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے ایسے بھی، نہ کریں۔ میں نے کہا ایک منٹ اویس صاحب، آپ کی سٹیٹمنٹ تھی کہ آپ یہ کہتے ہیں آپ کی بات مذائقہ کیس لگتی ہے، تو میں نے آپ کی بات کو کاپی کرتے ہوئے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ محترم اگر آپ ہمارے بارے میں یہ بات کر پا رہے ہیں، یعنی کہ آپ کی سوچ کے مطابق جو کہ بہت جو محدود ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق آپ کو مذائقہ کیس لگ رہی ہے، تو آپ کی باتیں کیا ہیں؟ آپ کی بھی تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جس طریقے سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی باتیں تو اس سے کوئی مجھے مختلف نہیں لگ رہی، ہماری تو باتیں اٹل ہیں جو ایک جگہ کھڑی ہیں اور اس کے بعد وہ چینج نہیں ہوئی، آپ کی تو بار بار چینج ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ بی کا آپ نے جو استعمال کر کے اردو میں بہکاوا ڈالنے کی کوشش کی ہے، کائنڈلی ایسی چیزیں نہ کریں۔ میرے سیکنڈلی سوال آپ کا نے کہا جواب، شیطان کی میرے بات، سوال کا جواب جی اویس صاحب آپ نے شیطان کی بات کی، مجھے لیٹ می کلیئر، شیطان کو آپ مانتے ہیں؟ نہیں سر، میں نہیں مانتا۔ نہیں آپ مانتے تو تو پھر مانتے ہیں نا؟ شیطان کی گفتگو دیکھیں، پہلے ہم شیطان کے بنانے والے کی بات کر سکتے ہیں، نہیں کیونکہ جب نہیں تک بلال صاحب، شیطان کو بنانے والا بلال ایگزسٹ صاحب نہیں کرتا، میں نے آپ کو اس میں سوال کا جواب دے دیا تھا کہ میں آپ کی مذہب کا خیز مائتھولوجی کا پول کھول رہا ہوں، بیکاز ڈیول لائز ان ڈیٹیل، ٹھیک ہے؟ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ I do not want to believe, I want to know. I just want to expose that cult which is called Islam. اور آپ کا بھی قصور نہیں ہے، آپ اس اسلام میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ نے کبھی اسے شک کی نظر سے دیکھا نہیں ہے، اور میرا ٹارگٹ آپ نہیں ہے کہ میں آپ کو سیدھے راستے پر لے آؤں، کیونکہ آپ کو اس وقت آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان سوچنے کے اوپر مجبور ہوں گے کہ محمد بلال جو ہمارے اسلامک فیتھ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اس نے کوئی بھی پراپر آنسر نہیں کیا ہے۔ وہ میں پراپر آنسر، یہ آپ بلال دیکھیں صاحب میں آپ سے بینگ این ایکس مسلم یہ پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے عقیدے والا شیطان جو ہے اگر ہر انسان کو انڈیویجولی بہکا سکتا ہے تو آپ کے عقیدے والا جو اللہ ہے وہ ہر انسان کو انڈیویجولی ہدایت کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ اسے انبیاء کے سہارے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ بلال صاحب یہ آپ کی مائتھولوجی کے اندر جا کر سوال ہے، پلیز اسے ایڈریس کر دیں۔ اچھا میں اس چیز کو کلیئر کر دیتا ہوں، آپ بہت انسسٹ کر رہے ہیں کہ جس بات کا جواب دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ سو کالڈ ایک باؤنڈری بنا رہے ہیں جس کی کوئی سینس نہیں ہے کہ جی آپ نے اس چیز کا جواب نہیں دیا، آپ کو اس چیز کا جواب دینا چاہیے تھا۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ایک چیز پراپر سٹرکچر سے چلتی ہے۔ میرے یہاں بیٹھے ہوئے مسلمان جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بات کو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لاجک کے ساتھ سوچتے ہیں، وہ اس ذہنیت کے ساتھ نہیں سوچتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ اگر آپ کے مطابق چلنے لگے تو ان کو پتا چلے کہ آج ڈاکٹر نے ایک میڈیسن لکھ کے دی ہے، کل ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نہیں اس میں جو میں نے کیمیکل ڈالا تھا وہ تو ٹھیک ہی نہیں تھا، یہ تو اس طرح بننا تھا، آپ کو اس طرح علاج آئے گا۔ تو اویس صاحب اس طرح کی جھوٹی مکاری والی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری بات آپ نے شیطان کی بات کی کہ جی گاڈ جو ہے یعنی جو آلمائٹی ہے، جو اللہ ہے، وہ کیوں جی جو انبیاء بھیجتا ہے، جو پیغمبر بھیجتا ہے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کانسیپٹ اور ایک لاجک کے ساتھ اس دنیا کو کریٹ کیا۔ وہ لاجک کیا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو انسان سے صرف اپنی عبادت اور اپنی سب چیزوں کا توقع ہوتی تو وہ انسان کو ایک جنت میں گھر دیتا اور گھر میں کہتا کہ تو ادھر بیٹھ جا، اور بیٹھنے کے بعد سے کہتا کہ ادھر بیٹھ کے صرف مجھے سوچ کے میری عبادت کرنا شروع کر۔ اس خدا نے آپ کے لیے
ایک دنیا بنائی جس میں آپ کو بھیجا اور آپ جیسے لوگ بھیجے اور آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے آپ جیسے لوگوں کے اندر سے ان چیزوں لوگوں کو منتخب کیا. اسی طرح جس طرح آج میں اگر جرمنی جاتا ہوں تو میں وہاں جا کے جرمن بولتا ہوں اور وہ بندہ میرے سے زیادہ اچھا فیل کرتا ہے. پاکستانی ڈپلومیسی اچھی کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ پاکستان جب ٹرکی جاتا ہے پاکستانی پریزیڈنٹ تو وہ کیا کرتا ہے؟ ٹرکش میں بات کرتا ہے. جب پاکستانی پریزیڈنٹ آذربائیجان جاتا ہے تو وہ آذربائیجان کی زبان میں بات کرتا ہے. جب وہ رشیا جاتا ہے وہ رشین میں بات کرتا ہے. جب وہ عرب میں جاتا ہے وہ عرب میں بات کرتا ہے. پاکستانی پریزیڈنٹ کو رشین آتی ہے؟ ڈونٹ انٹرپٹ می پلیز. اوکے سر. تو وہ ہر وقت اپنی زبان میں بات کرتا تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ کلوز کر سکے. میں پاکستانی ہوں، بحیثیت پاکستانی مجھے ایک پاکستانی کسی اور ملک میں ملتا ہے میں بڑا ایزی فیل کروں گا کہ یار میں ایک اپنی جو ہے وہ سیم اپنی اسپیشی سے بات کر رہا ہوں، میں کسی جانور سے بات تو نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے پراپر طریقے سے انسان کو دنیا میں بھیجا، پھر اس میں احساس ڈالا کہ وہ انسان ان دو لوگوں سے انٹریکٹ کرے اور ان چیزوں کے ساتھ دنیا میں آگے چلے. اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر جو زور دیا ہے وہ حقوق العباد پہ دیا ہے، حقوق اللہ پہ نہیں دیا. حقوق اللہ پہ دیا یعنی اپنے جگہ پہ نماز پڑھو سب چیزیں کرو، مگر اس نے زیادہ زور دیا حقوق العباد کا، جس میں اس نے کہا کہ میں حقوق العباد نہیں معاف کروں، حقوق اللہ بے معاف کر دوں. تو یہ جو ایک دنیا کا کریشن ہے یہ ایکچوئل میں انسان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے انسان کے ساتھ، اور انسان کا یہ جو امتحان ہے چل رہا ہے. تو اس لیے اس رب نے اس پیغمبر کو بھیجا جو کہ تم جیسا ہے اور تم جیسی بات کر سکتا ہے، تم جیسے سوچ رکھتا ہے، تم جیسے پیدا ہوا. وہ سب چیزیں جب تم جیسی رکھے گا تو تمہاری اس سے دلی انست ہوگی، دلی کنیکشن ہوگا جس کی بنا پر تم آگے چل سکتے ہو. خدا را بات 21 منٹ تک پہنچ چکی ہے مگر آپ ابھی تک مورلز کے اوپر بات کر رہے ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بات کر رہے ہیں، مگر اس بنانے والے کی بات نہیں کر رہے، اس کے احساس کی بات نہیں کر رہے جس کی آپ کرنی چاہیے. سر وہ بنانے والا جو ہے نا وہ میرے اس سوال کی روشنی میں نا ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اتنی لمبی تقریر کی ہے کہ مجھے 8ویں جماعت میں نا وہ اسلامیات کا پیپر میں جو ہمیں وہ ہیڈنگ کے ساتھ نیلے مارکر کے پہ لکھنا پڑتا تھا نا 20 نمبر کا مضمون، وہ یاد آ گیا. یعنی وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے. میں نے آپ سے ایک سمپل آبجیکٹو کوشچن کیا ہے سر. آپ بلال اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ کہہ دیں کہ مجھے نہیں معلوم، آپ نے اس حوالے سے سوچا نہیں ہے، آپ کہہ دیں، لیکن آپ وہ تل رہے ہیں جس کو حلوائی کی زبان میں جلیبی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک سیدھا آبجیکٹو کوشچن ہے کہ بلال صاحب آپ نے اس وقت قمیض پہنی ہوئی ہے یا آپ نے اس وقت کیا کہتے ہیں آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے یا شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں میں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، میں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے عقیدے والا شیطان جو ہے وہ اگر ہر انسان کو بہکا سکتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے وہ مولوی کی مثال دی، میں نے آپ کے نبی کی مثال دی جو بہکاتا ہے، تو آپ کا اللہ ہر انسان کو انڈیویجولی ہدایت کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ آپ کا شیطان تو زیادہ پاورفل ہے نا کہ وہ ہر بندے کے ساتھ پرسنل کنیکشن اسٹیبلش کرتا ہے، اسے بہکا دیتا ہے. لیکن آپ کا اللہ جو ہے، جو آپ کا فرضی اللہ ہے، وہ آپ کے جو آپ نے بنایا ہوا ہے مائتھولوجی، اس کو پیغمبروں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ میں نے آبجیکٹو کوشچن پوچھا، آنسر کر دیں اس کا. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کا وجود اللہ جو ہے وہ پھر ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے. انتہائی فضول قسم کے بیسس کے اوپر آپ نے یہ بات کی. جی جی، میں بڑا میں شوق ہوا کہ آپ کیسے سر میں جاہل آدمی ہوں، میں اگر جاہل نہ ہوتا تو میں مولد ہوتا. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بلال صاحب آپ پلیز اس کا دوبارہ جواب دیں. محترم میں نے آپ کو یہ بتایا کہ خدا نے جو انسان کا چننا ہے وہ اس بات پہ رکھا ہے کیونکہ اس نے جس بیس پر اس دنیا کو تخلیق کیا ہے اس میں انسان کا انسان سے کنیکشن بہت ضروری ہے. اور اس انسان کے انسانی کنیکشن کے بارے میں قرآن بھی بارہا کہتا ہے کہ ہم نے تم میں سے ہی ایک انسان بھیجا تو تم جیسا ہے جو تم جیسی چیزیں کرتا ہے تاکہ تم اس سے ایزیلی کنیکٹ ہو، نہ کہ تمہیں ہمارے پاس فرشتہ بھیجتے جس طرح آپ جیسے لوگ پہلے وقت میں کہتے تھے کہ جی خدا نے بھیجنا ہے تو کوئی فرشتہ بھیج دے. یہ ایک انسان ہم میں سے کیسے بھیج دیا؟ تو تم میں سے وہ انسان اس لیے بھیجا گیا تاکہ تم آپس میں ایک کنیکشن، ایک بانڈ بلڈ کر سکو. ویل میں اس بات کا بارہا جواب دے چکا مگر آپ پتہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں سر، یہ میری بات کا بلال صاحب جواب نہیں ہے. بلال صاحب یہ میری بات کا جواب نہیں ہے. بلال صاحب یہ میری بات کا جواب نہیں ہے. آپ کا جو شیطان ہے، بلال صاحب میری بات سنیں. بلال صاحب میں آپ سے زیادہ آواز اونچی کر سکتا ہوں، میں آپ سے زیادہ مرتبہ بات کاٹ سکتا ہوں. بلال صاحب پلیز میری بات سنیے کہ نیوزی لینڈ میں بلال صاحب آپ اس وقت ٹرولنگ کے موڈ میں ہے نا. اب میں آپ سے زیادہ بڑی ٹرولنگ کر سکتا ہوں، میری بات سنیں. میں آپ سے بڑی ٹرولنگ کر سکتا ہوں، پلیز میری بات سنیں. آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، برازیل میں، کینیڈا میں، رشیا میں، انگلینڈ میں، خانیوال میں، ساہیوال میں، فیصل آباد میں، حیدرآباد، دکن میں، ممبئی میں، بنگلور میں بیٹھا ہوا مسلمان آج اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کو شیطان بہکا سکتا ہے. رائٹ؟
اس کا عقیدہ ہے یہ کن بیسس پہ آ رہے ہیں یار؟ شیطان نہیں ہے بہکا عقیدہ, سکتا ہے. نہیں ہے عقیدہ. قل اعوذ برب الناس ملک الناس شیطان الہ الناس من شر شیطان الوسواس بہکاتا ہے, الخناس شیطان الذی بہکاتا یوسوس ہے, فی بٹ صدور الناس من شیطان الجنۃ ہاتھ پکڑ کے والناس. آگے نہیں لے کے جاتا کہ چلیں سر جی اب میں آگے آپ جا سے کے کام پوچھ رہا کریں. ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب پیغمبروں کا انسان کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے, یعنی سیدھے راستے پر آنے کے لیے انسان کا انسان کے ساتھ کنیکشن ہے, اور برائی کے راستے پر جانے کے لیے انسان کا شیطان کے ساتھ کنیکشن ہے. کریکٹ؟ آپ کا اللہ جو ہے وہ لیٹ می آپ کے کلیئر دس تھنگ ابلیس ناؤ. سے کم لیٹ می کم کلیئر کم دس تھنگ ناؤ. اثر رکھتا ہے نا. اویس جی صاحب, جی, جو گفتگو کا موضوع طے ہوا تھا تو ہم تو اس پہ بات نہیں کر رہے. بہرحال میں یہ کر آپ رہا کی ہوں. میں ہم آپ سے سے دیکھیں, جب یہ آپ آگے. اس اویس سوال کا صاحب پلیز جواب دے انٹرپٹ دیں مت گے کیجیے گا تو پلیز, خدا را. آٹومیٹکلی آپ کے گاڈ کی آپ بیش ایگزسٹنس کرتے ہیں, ثابت ہو میں جائے کچھ گی. نہیں کہتا. اویس صاحب آپ بیش کرتے ہیں, میں کچھ نہیں کہتا, میں چپ کر کے سنتا ہوں. آپ جتنی بلال مرضی صاحب گھٹیا باتیں بلال صاحب کرتے ہیں, آپ میں بیچ چپ میں کر کے انٹرپٹ سنتا ہوں. کر رہے ہیں, اویس میں نے صاحب آپ کے آگے سوال رکھی ایسے ہے, نہیں. جواب دے دیں. اویس صاحب, بلال اویس صاحب صاحب جواب دے دیں. میں جواب دے رہا ہوں. ہاں, جب آپ بحث کرتے ہیں, جب آپ تنقید کرتے ہیں, میں چپ کر کے سنتا ہوں. جب میں نہیں سنتے, تنقید آپ کروں بیچ میں تو بھی ٹوکتے آپ ہیں, چپ کر کے سنیں. آپ بیچ ویسا میں ٹوک. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ میں سوال رکھا ہے برداشت آپ نہیں کے ہے, یہ پاس, میں نے آپ پیشنس کے نہیں ہے. آگے سوال ویسا رکھا, آپ جواب دے دیں. سر جی یہ میں وہی دے شیطان رہا جو ہے ہوں. ڈائریکٹلی بہکا اویس صاحب, سکتا ہے, اللہ اویس ڈائریکٹلی صاحب ہدایت کیوں نہیں پہلے, دیتا؟ اویس صاحب آپ نے پہلے جمپ کیا ہوں. ایک ملا سے آپ نے رسول اللہ پہ, آپ کو ہوں. کلیئر ہوا. وہ آپ نے آپ کے اس کے رسول ہے بعد نا سر, جمپ کیا ہمارے قرآن رسول پہ. نہیں ہے. اویس صاحب پلیز انٹرپٹ نہ کریں, خدا. جی جی, پھر آپ نے قرآن سے جی شیطان پہ آ گئے, اور اب شیطان سے آپ ایک اور نہیں بنا رہے. بار میں آپ کو اس کی بات کلیئر کرتا ہوں کہ جی آپ نے کہا کہ راہ راست پہ لانے کے لیے انسان ہے اور راست سے بھٹکانے کے لیے شیطان ہے. تو شیطان کو کان میں آ کے نہیں کہتا کہ اویس صاحب اٹھیں, ایتھسٹ ہو جائیں. اویس صاحب کو بہکانے والا جو شیطان ہے وہ شیطانی صفت اختیار کرنا ہے. جیسے شیطان نے جب آدم کا سجدہ کرنے سے منع کیا تو اس نے کہا کہ جی میں تو آگ ہوں, میں تو اوپر جاتا ہوں, یہ تو مٹی ہے تو نیچے جاتا ہے. تو وہ جو اس طرح کی نیچر اڈاپٹ کرے گا اس کو شیطان سے تشبیہ دی گئی, جو شیطان کے کام کو آگے لے کے چلے گا. شیطان آپ کے دل میں بہکاوا ڈالتا ہے, یعنی کہ آپ کو کسی برے کام کے لیے وہ کرتا ہے, یعنی کہ کرتا ہے کہ چلو جی یہ کر لو. مگر وہ سم ٹائم, جیسے آپ کا دوست آپ کو کہتا ہے کہ یار میرے ہاتھ میں شراب ہے آپ بھی پی لو, تو اس ٹائم شیطان کوئی اوپر سے آ کے ایک نازل پیچھے پرندے لگا کے نہیں کھڑا ہوا. وہ شیطان وہ ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا. آپ کا دوست شیطان ہے, آپ کا ساتھ کا یعنی ساتھی ابلیس شیطان کا ہے. اپنا کوئی وجود نہیں ہے. ابے سب بلال صاحب, انٹرپٹ نہ بلال کیجیے, صاحب, بلال صاحب, انٹرپٹ بیٹا نہ کیجیے, بلال صاحب, پلیز آپ کائنڈلی اس انٹرپٹ نہ وقت, کریں. بلال اویس صاحب آپ صاحب, اس وقت, آپ اس اویس صاحب وقت انٹرپٹ نہ ابلیس کے کریں. اویس وجود کو صاحب, جھٹلا اویس رہے ہیں. صاحب, اویس ابلیس صاحب کا اپنا کوئی تحمل, وجود نہیں ہے. تھوڑا تحمل رکھیں, انٹرپٹ سر نہ کریں کائنڈلی. میں آپ سے جب بات کرنے لگتا ہوں, آپ نے کہا کہ جناب اگر میرا دوست مجھے بہکا رہا ہے, حالانکہ میرا دوست اگر مجھے شراب پلا رہا ہے تو وہ میرا محسن ہے, اور اگر وہ گولڈ لیبل ہوگی تو مجھے زیادہ بھی پسند آئے گی, کونیک ہوگی تو مجھے زیادہ پسند آئے گی. تھوڑی تعداد میں کبھی کبھی پینی چاہیے, آپ کو بھی موقع ملے تو ٹرائی کیجیے گا, آپ کو چناب کلب سے مل جائے گی. اچھا بلال صاحب, میرا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ ابلیس کا اپنا ایک اینتھروپومورفک وجود ہے. یہ وہ ابلیس ہے جس نے آپ کی مائتھولوجی میں آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. آپ نے خود کہا نا آگ اوپر جاتی ہے, مٹی نیچے جاتی ہے. آپ اس ابلیس کے اینتھروپومورفک وجود کی نفی کر رہے ہیں کہ وہ خود نہیں جاتا بلکہ وہ دوسرے انسانوں کے ذریعے کسی اور انسان کو بہکاتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رمضان میں شیطان کو قید کیا جاتا ہے وہ مولوی والی سٹوری غلط ہے. ظاہر ہے مولویوں نے اتنی سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں کہ ان کو ایک سٹوری کے اوپر سٹک ہونا پڑتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کا جو اویس ایک صاحب, مولوی کے میں نے دین آپ کے پر, آگے مولوی قرآن کی کے آیت ملا کے رکھی, دین پر آپ اسلام کا محمد بلال ڈاٹا صاحب, نہیں میں نے بات کر آپ کے آگے سکتے. یو قرآن ہیو ٹو مجید انڈرسٹینڈ فرقان دس حمید فیکٹ. کی آیت رکھی ہے کہ تم میں سے کوئی نبی اور رسول ہم نے ایسا نہیں بھیجا جس کے کلام میں شیطان نے ملاوٹ نہ کی ہو, پس ہم اس کو درست کر دیتے ہیں. میں آپ کے آگے قرآن مجید جس اچھا کے یہ اوپر آپ آپ کا نے ایمان ہے انتہائی اس کی آیت بیوقوفانہ, رکھ رہا ہوں. میں تو مجھے جواب یہ دے دوں اس بتائیے کا, گا کہ جب آپ میں کا جواب دے شیطان دوں آپ کی قومی کا, شیطان ہر رسول کے پلیز کلام میں کائنڈلی, ملاوٹ کر سکتا ہے تو میں آپ اس کا کا اللہ جواب ہر دے دوں. انسان کو اویس ہدایت صاحب کیوں نہیں دے سکتا؟ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ اسلام کہتا ہے کہ اپنی عورت کو مارو, اسی طرح آپ اس آیت کا غلط اپنی طرف سے نتیجہ نکال کے, کیونکہ آپ کو عربی بھی آتی نہیں ہے اور آپ کو پتہ آپ کو نہیں ہے آتی کہ ہے کس سر, چیز آپ کو. کو آتی ہے, اویس صاحب آپ ایک کو آتی ہے منٹ, سر, اویس صاحب میری آپ کو بات عربی پہ آتی ہے, انٹرپٹ نہ کریں. جب میں بات آپ کو مکمل کر عربی لوں نہیں پھر آتی. کتنی بات کرے, اس طرح نہیں, ویسا ایسے نہیں چل سکتا. آپ جتنی مرضی بات کرنا چاہیں میری گفتگو کے بات کریں, مجھے بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں. اچھا چلیں یہ دیکھیں, میں آپ کے سامنے, میں اویس آپ کے صاحب پاس, نہیں, اویس صاحب دیکھیں نہیں, میں آپ کو لیٹ می ٹائمر دے کلیئر, رہا ہوں, لیٹ میں می کلیئر. اگلے اویس 7 صاحب, منٹ آپ کو 60 سیکنڈ انٹرپٹ نہیں کروں گا. بولیں اویس صاحب بس اب بولیں, بولیے گا. اچھا جی, اب سچویشن 60 منٹ, ٹھیک ہے جی. 60 اب سیکنڈ. سچویشن یہ ہے کہ اویس صاحب جن کو اسلام کی, قرآن کی بالکل نالج نہیں, جنہوں نے بالکل بھی قرآن کا مطالعہ نہیں کیا وسیع سے, نہ بچپن سے, نہ آج سے, نہ انہوں نے کبھی اسٹڈی کیا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں اس وقت کے لوگوں کے مطابق میں اس میں ایک شاعری, ایک کا شغف ڈالا گیا, اس میں سمبولیکلی باتیں کی گئی.
اب अवैध साहब ने एक वक्त में ये बात की कि जी औरतों को मारने का बात की गई है, हालांकि उस आयत में औरतों को मारने की जिस तरह बात की गई है वो इन्होंने बताई नहीं, जिस तरह ये भी बात करें कि जी शैतान में मिलावट की। तो अल्लाह ताला इसमें ये बताना चाह रहे हैं, मोहतरम मौसूफ अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि वो किताबें जो तुमसे कबल आई और उसके बाद उसमें लोगों ने मिलावट करनी शुरू कर दी, यानी लोकल लोगों ने कि जी मुझे शराब पसंद है, ये पकड़ो पैसे, इसमें चेंजिंग कर दो। मगर इस कुरान को जिसको हमने नाजिल किया, इसका तहफ़्फ़ुज़ हम लेते हैं, इसमें तब्दीली वाकया नहीं हो पाएगी, इसमें कोई शख्स तब्दीली नहीं कर पाएगा। इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है मोहतरम। इसमें किसी नबी ने मिलावट नहीं की, यानी वो खुद मिलावट करके नहीं बता रहा, उसके पेश करने के बाद जो कुरान आ गया आपके उसमें 60 मिलावट सेकंड हो की जा गए, रही है। आपके 60 सेकंड हो गए, आपके 60 सेकंड, अब मुझे 60 सेकंड बोलने दे। जी जी मैं देखें, आप जो है ना शायद डेक्लामेशन के आदी हैं और आपको लगता है कि आप जो भी बात करेंगे आपको सिर्फ अल्फाज की जरूरत होगी, उसमें लॉजिक की जरूरत नहीं होगी। मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं बिलाल साहब कि आपके नबी जिन्हें आप अल्लाह ताला का नबी समझते हैं, उन्होंने खाना काबा में खड़े होकर कहा था कि तुम्हारे खुदा भी सच्चे हैं, मेरा खुदा भी सच्चा है। कुछ अरसे के बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरा खुदा सच्चा है, तुम्हारे खुदा झूठे हैं। ये वाकया तारीख तबरी में कोट हुआ है। जब अहले मक्का ने उनसे इस वेरिएशन की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि मेरी जबान को शैतान ने बहका दिया था। जब आपके नबी की जबान को भी शैतान बहका सकता है, जब एक आम इंसान को भी शैतान बहका सकता है, तो आपके प्यारे से अल्लाह ताला जिनकी आप 5 वक्त इबादत करते हैं, वो हर इंसान को इंडिविजुअली हिदायत क्यों नहीं दे सकते? उन्हें अंबिया के सहारे की जरूरत क्यों पड़ती है बिलाल साहब? मोहतरम मौसूफ, मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि पहले आप मुल्ला पे आए, फिर आप नबी पे आए, फिर आपने उसमें किताब में जो हवाला दिया, फिर आप दोबारा से जंप करके वो इतनी देर बाद फिर उसी चीज पे आके जंप जवाब नहीं करके दे रहे ना आप। वो जो मेंढक की एक आदत होती है कि पहले इधर से उछलता है, फिर इधर इधर से उछल लेता है इधर, वो बिल्कुल आपका इस टाइम वो सिचुएशन चल रही है वैसा। वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इस किस्म का कोई काम करेंगे। वेल सिचुएशन ये है कि आप रिवायत की बात करें, मैं बता रहा हूँ कि रिवायात पर इस्लाम बेस नहीं करता, इस्लाम की बुनियादी रिवायात पे नहीं चलती, इस्लाम कुरान पे स्ट्रांगली बेस करता है। अगर आपको उसमें से कोई बात है तो आप करें। मैंने आपको बताया कि शैतान की जिसकी बात की जा रही है, वो इंसान जो शराब आपको आपका दोस्त पकड़ा रहा है, वो एक्चुअल में वही दोस्त शैतान का काम कर रहा है। जिस तरीके से नबी के पैगंबर के अपने कुरान और अपनी हदीस और अपनी बातें बताने के बाद उसमें तब्दीली वाकया की गई बाय इंसान, तो वो इंसान ने शैतान का काम किया, यानी शैतान ने उसमें लोगों को बहका के वो चीज करवा दी। तो वो इंसान और नबी ने कोई गलत काम नहीं किया, उसको तो अल्लाह ताला ने महफूज रखा है। कुरान के मुताबिक जब हमारे एक असूल है कि अगर कुरान और हदीस में कोई चीज कॉन्ट्रडिक्ट करती है तो हम कुरान को पिक करते हैं, हदीस को पिक नहीं करते। तो ये हमारा एक उसूल है, मगर उसूल पे तब जाया जाएगा मगर जब आप पहली बात को पिक कर लेंगे। वैसा पहले पहली चीज पर आ जाए, फिर दूसरी की बात कर लेंगे। बिलाल साहब बहुत अच्छा बोलते हैं आप, मैं आपके तर्ज तकल्लुम का कायल हूं और आप एक अच्छे वकील भी बनेंगे। मैं आपको आई विश यू वेरी गुड लक इन योर लॉ प्रैक्टिस। पुराने जमाने में लोग वकील किया करते थे, आजकल तो जज ही कर लेते हैं। अच्छा बिलाल साहब, ये जो तफसीर इब्ने कसीर है, एक मशहूर तफसीर है, उसके मुताबिक आपके अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जन्नत में तफसीर पे नहीं चल सकते, नहीं नहीं नहीं, ये आपके कुरान में भी है, ये आपके कुरान में भी है ना सर। अब वैसे ठीक है, एग्जैक्टली आपके अल्लाह ताला ने हजरत आदम को मना किया कि तुमने इस दरख्त के करीब नहीं जाना, ठीक है, किया ना, आपके कुरान में। अब आप या तो कह दें कि या तो कह दो कि नहीं है ना। अच्छा, आपके अल्लाह ताला ने हजरत आदम को कहा कि यार गल सुन, तू इधर जन्नत के अंदर घूम फिर, याशी मार, लेकिन ना इस दरख्त के करीब नहीं जाना। लेकिन उसके बाद आपकी तालीमात के मुताबिक आपकी हजरत हव्वा के बहकावे में आकर हजरत आदम ने वो शजरे ममनुआ खा लिया और उन पर एक दूसरे की शर्मगाहें जाहिर हो गईं और वो एक दूसरे को पत्तों के साथ ढांपने लगे। और इसकी जो तशरीह की जाती है वो ये की जाती है कि शैतान ने सांप के रूप में हजरत हव्वा को बहकाया था कि ये सबसे मजे का दरख्त है, इसको खा लो। और जब हजरत हव्वा ने इंसिस्ट किया तो हजरत आदम ने वो शजरे ममनुआ खा लिया। जिससे एक बात ये भी साबित होती है कि जो आप लोगों का अकीदा है कि पैगंबर मासूम होता है, तो इसका मतलब ये है कि हजरत आदम मासूम नहीं थे, उन्होंने अल्लाह ताला की हुक्म अदूली की। तो मुझे ये बताइएगा कि हजरत आपने मेरी और अपनी दफा तो शैतान के बीच में एक दोस्त खड़ा कर दिया, लेकिन आपके जो शैतान है वो हजरत हव्वा को डायरेक्टली बहकाता है कि जाकर शजरे ममनुआ खा लो। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो शैतान की तरह की
ڈائریکٹ اثر اندازی کی صلاحیت آپ کی اللہ تعالیٰ کے پاس کیوں نہیں ہے کہ وہ میرے پاس آ کر مجھے ہدایت دے کہ دیکھ اویس تو غلط راستے پر چل. اب ایسا پہلی بات کہ وہ آپ نے خود ہی اپنی بات میں کہا کہ اقسام کے روپ میں اس کی آپ پوری آیت پڑھ کے بتائیں گے تو مجھے کچھ علم ہوگا، مگر بات یہ ہے کہ وہ شیطان جس کی آپ بات کرتے ہیں وہ کوئی اڑ کے نہیں آیا اور وہ کوئی اینجل نہیں تھا جس نے آ کے کہا کہ اوہ تم یہ کر لو. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت نبوت یا اس وقت آپ کے پیغمبر نہیں تصور تھے، یعنی ان کے پاس کوئی جو رعایا نہیں تھی جن کے اندر جا کے وہ چیز وٹنس کر رہے تھے، اور وہ ایک پروسیجر تھا جس سے گزار کے جو ہے وہ آدم کو زمین پہ بھیجنا تھا. یہ ساری چیز پروسیس سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں تک آپ یعنی آدم اور حوا نے اللہ کی حکم عدولی اللہ کی مرضی سے کی. نہیں بلال آپ بات مکمل نہیں کرنے دیں گے، آپ بات مکمل نہیں کرنے دیں گے. آپ دیکھیں آپ نے میرا وقت بھی کھایا. اب ایسا دیکھیں وہ جو انسان کا تصور آپ دے رہے ہیں کہ انسان کو خدا انڈیویجولی کیوں نہیں آ کے جو ہے وہ ہدایت دے رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اگر ہدایت دینی تو میری پہلی والی بات پک کرے نا کہ اللہ تعالیٰ پھر وہ شیلٹر بنا دیتا ہے جنت میں اور آپ کو اس میں بٹھا دیتا ہے. اگر چلو جی ہدایت دے دی ہے اب تم اپنا کام کرو. اس نے ایک طریقہ کار رکھا ہے، ایک لاجک رکھا ہے، مگر آپ اس لاجک سے بیونڈ جا رہے ہیں. آپ کی تمام باتوں کا جواب ہو چکا ہے مگر آپ پھر وہ ایک ڈڈو والا کام ادھر سے اٹھ کے ادھر سے اٹھ کے ادھر، یہ اس کی کوئی سینس نہیں بن رہی ویسا. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت حوا اور حضرت آدم کا اللہ تعالیٰ نہیں سر ابھی اب میری باری ہے نا، اب میری باری، اب آپ بیچ میں بول رہے ہیں، اب آپ میری باری کے بیچ میں بول رہے ہیں. حضرت آدم اور حضرت حوا نے آپ نے یہ کہا انہیں اس پروسیجر سے گزار کر زمین پر بھیجنا مقصود تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے جو اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کی. آپ کا وقت مکمل ہو گیا. جو بات آپ نے کی کہ آدم اور ہوا کی، تو یہ ایک پروسیجر تھا، یہ ایک چیز تھی جس سے نکل کے سب چیزیں چلنی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس طرح مینج کیا اور اس طریقے سے لا، اور ہمارے ہاں ہمارے رائٹرز کے مطابق، ہمارے مفسرین کے مطابق اس کو غلطی بھی تصور نہیں کیا جاتا. دوسری بات، اب ہم اس چیز کو بالکل ٹاپک کو کور کر رہے ہیں. آپ کی تمام باتوں کا جواب ہو گیا ویسا. آپ نے میرے آپ سے پوچھا، میں نے بلال صاحب آپ سے یہ پوچھا کہ آدم اور حوا کی جو حکم عدولی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. وقت میں پھر مداخلت کر رہے ہیں. اب ایسا آپ میرے وقت میں پھر مداخلت کر رہے ہیں. اب ایسا آپ سے موضوع جو ہمارا انتخاب ہوا وہ ہوا تھا خدا کے اوپر، یعنی خدا پہ بات کرنی تھی. آپ نے خدا کے مورلز اور خدا کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے بات کرنی شروع کر دی. خدا کی اب ایسا آپ پھر انٹرپٹ کر رہے ہیں یار، آپ مجھے بات تو کرنے دیں، تھوڑا پیشنس رکھیں. اب سچویشن یہ ہے کہ جس خدا کا تصور آپ دے رہے ہیں وہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے، پہلے اس پہ تو بات کر لیں، پھر ہم یہ بھی بات کر لیں گے. میں آپ کی تمام باتوں کا جواب دے چکا. ویسا آپ تمام باتوں سے کبھی ڈڈو بن کے ادھر کبھی ادھر، مگر آپ اس بات پہ نہیں آ رہے جس بات پہ ہمیں مین بات کرنی ہے. اس بات پر آئیں گے تو تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. نہیں آپ مجھے ڈڈو کہہ کر میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی شکل جو ہے وہ جنگلی کبوتر جیسی ہے. نہیں آپ مجھے ڈڈو کہہ کر میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی شکل جنگلی کبوتر جیسی ہے. میں نے آپ کی پرسنالٹی کا مذاق اڑایا؟ آپ مجھے کیوں ڈڈو کہہ رہے ہیں بتائیں؟ اچھا اب ایسا میں نے آپ کو کچھ غلط نہیں کہا، میں نے صرف آپ کی ایک سمبولکلی ایک عادت کو پکڑ کے اس سے کنیکٹ کیا. نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ ایک بات کو چھوڑ کے دوسری بات پکڑ لیتے ہیں، حالانکہ میں ایک نقطے کے اوپر مرتکز ہوں. آپ نے کہا کہ آپ تشبیہ دی ہے. اب ایسا میں بھی آپ کو جنگلی کبوتر سے تشبیہ دے دیتا ہوں سر. میں بھی آپ کو ایک ایرانی چپکلی کہہ دوں گا تو یہ اچھا نہیں لگے گا نا سر. آپ مجھے تشبیہ دے دیں یار، آپ مجھے دے دیں تشبیہ. نہیں بلال صاحب چلیں آخری 20 منٹ ہے ہمارے پاس، مجھے یہ بتائیں. نہیں اب آپ نہیں، اب ایسا آپ میرے پہ چھوڑے نا کچھ. جی اب آپ بولی ٹیم کا تھوڑا سا ذرا مقدمہ لڑ لیں، تھوڑا سا ہمیں بھی موقع دینا. اتنی دیر سے تو آپ گفتگو میں ذرا بازو چڑھا لوں. جی ضرورت ہے آپ کو اس کی. اب ایسا آئی جسٹ وانٹ ٹو نو، سائنس کہتی ہے کہ ڈس آرڈر نہیں قائم کر سکتا جب تک کسی کا انٹروین اس میں نہ ہو. ایک ملکی وے پہ پارٹیکلز آتے ہیں، قرآن بھی اس کے اندر اس میں وضاحت کرتا ہے کہ ایک گرد و غبار کا وعدہ تھا جہاں پہ چیزیں اکٹھی ہوئی پھر وہ کھل گئی. بہرحال سائنس بھی اس بات کے اوپر آج آ گئی ہے، اور جو نئی تھیوری آئی اس میں یہ ہے کہ ایک ملکی وے تھا جس پہ پارٹیکلز اکٹھے ہوئے، پھر گرمی کی شدت زیادہ ہونے سے بلاسٹ ہو گئے اور پھیلنے لگ گئے. اب سچویشن یہ ہے کہ آپ کا ڈس آرڈر قائم ہوا، جو کہ باقاعدہ سائنس مانتی ہے.
پھر وہ ڈس آرڈر کسی انٹروین کے مطابق نہیں ختم کیا جا سکتا یا اسے آرڈر میں نہیں لایا جا سکتا، تو آپ کی سائنس کے مقدمے کے حساب سے آپ کہتے ہیں کہ کوئی انٹروین کرنے والا بھی نہیں ہے، میں اکلا ہی کافی ہوں، تو اس سچویشن میں آپ نے کس طرح سے دنیا کو فریم کیا اور آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ بگ بینگ کے تھرو ہی دنیا قائم ہوئی جبکہ آپ نے اسے دیکھا ہی نہیں؟ آپ اس کی شہادت کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ بگ بینگ کو نہیں مانتے؟ میں تو مانتا ہوں. آپ بگ اپنی بینگ بات کو کریں. نہیں آپ بگ بینگ کو مانتے بھی دیکھیں، نہیں، آپ بگ بینگ کو مانتے بھی ہیں اور بگ بینگ کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں. میں نے بات خلاف سے نہیں بات کی. نہیں آپ کے تو خیال آپ سے میں آپ کے خیال میں جو سائنٹیفک ماڈل آف کریشن آف یونیورس ہے، جس کے نتیجے میں 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے ایک بگ بینگ کے نتیجے میں کاسمک ایکسپینشن ہوتی ہے اور یہ اسپیس کا ٹائم فیبرک مارز وجود میں آتے ہیں، آپ کے نزدیک یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ آپ بات کو میرے پہ مت لائیں، مجھے یہ نہیں بتائیں سر، کہ میں نے جناب آپ کی محترم انڈرسٹینڈنگ کے لیے سے پوچھا آرڈر نا، کیسے قائم تاکہ کیا میں آپ اس نے؟ کے مطابق جواب دوں. دو ہی پاسبلٹیز ہے نا، یا تو آپ میں بگ بینگ کو ٹھیک مانتے ہیں یا آپ بگ بینگ کو غلط مانتے ہیں. دیکھیں، ہمارے قرآن میں اس چیز کے بارے میں بارہا لکھا گیا ہے ہوں. کہ ایک گرد و غبار کا بادل تھا جس سے پارٹیکلز اکٹھے ہوئے یعنی سائنس آپ بگ بینگ کو ٹھیک مانتے ہیں؟ جی میں بگ بینگ کو ٹھیک مانتا ہوں. اس کا مگر مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے قرآن میں اگر بگ بینگ کا ذکر ہے کہ گرد و غبار کا ایک وہ تھا اور اس کے بعد یہ ساری کائنات کا جو انتظام ہے آپ کے اللہ تعالیٰ کی انٹرونشن کی وجہ سے مارز وجود میں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جس ہستی کے ذریعے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچا، تو آپ کے نبی کو بھی بگ بینگ کا پتا تھا. سو بیس لیس. جب رسول اللہ نے یہ بات بتائی تو محترم موصوف ان کو پتا ہوگا نا کہ کیا چیز ہے. نہیں پتا ہوگا نہیں. آپ کے اللہ آپ مجھے میری بات سنیں، آپ میرے آپ کے نبی کو بگ بینگ کا پتا تھا؟ آپ کے نبی کو بگ بینگ کا پتا تھا؟ آپ کے نبی کو بگ بینگ کا پتا تھا؟ پتا تھا. آپ اس چیز کو چھوڑیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ڈس آرڈر آرڈر کیسے بن سکتا ہے؟ میں نے تو بتایا ہماری تو سائنس بکواس کرتی ہے، ہماری سائنس بکواس کرتی ہے، ہماری سائنس کے تمام تر دعوے جھوٹے ہیں. میری سائنس کو اٹھا کر آپ کوڑے کی ردی میں پھینکتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا جو اللہ ہے جس کو آپ خالق کائنات مانتے ہیں، اس نے کس طریقے سے اس کائنات کو عربی زبان میں کن فیکون کہہ کر وجود بخشا؟ میں سائنٹیفک مقدمے سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں. مجھے بتائیں کہ آپ کے اللہ نے یہ کائنات کیسے بنائی؟ بتائیں. میں بتا تو رہا ہوں کہ اس خدا نے 1400 سال پہلے، جو آپ کی تحقیقات پہنچتی ہے آج سے 1 سال پہلے کہ ملکی وے پہ کچھ پارٹیکلز اکٹھے ہوئے، پھر وہ اکٹھے ہوتے رہے، پھر گرمی کی وجہ سے وہ کھل گئے، وہ تھیوری تو ہمارا خدا کتنی قبل دے چکا ہے. وہ 1400 سال پہلے اس چیز کو بتا چکا ہے کہ ایک گرد و غبار کا بادل تھا جس پہ پارٹیکل. ویسے تو بلال صاحب آپ کا کاسمولوجی کا جو نالج ہے میرے پرشین کے نالج جیسا ہے. ملکی وے گیلیکسی جو ہے، ملکی وے گیلیکسی 5 ارب سال پہلے بنی ہے. یہ کائنات 13 ارب ملکی وے گیلیکسی 9 ارب سال پہلے بنی ہے. یہ کائنات 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے بنی ہے. آپ کے اللہ تعالیٰ کو بگ بینگ کی بی کا بھی نہیں پتا. آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے ایک فرسی مخلوق ہے. آپ اس چیز سے بھاگ رہے ہیں کہ آپ کی سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی ڈس آرڈر نہیں بن سکتا. جی میں اگر ایک گھر کے نیچے بلاسٹ کر بلال صاحب مجھے آپ بتائیں، میں تو سائنس کے مقدمے سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں نا بلال صاحب. بلال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے بنایا؟ آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے بنایا؟ یار موصوف بتا دیا نا. نہیں وہ جو ڈس آرڈر قائم کیا، وہ ڈس آرڈر اس لیے قائم کیا کہ اس سے وہ آرڈر کریٹ کرے. نہیں، آپ کے اللہ تعالیٰ نتھنگنیس میں بیٹھے ہیں بلال صاحب. آپ کے اللہ تعالیٰ نتھنگنیس میں بیٹھے ہیں. آپ کے اللہ تعالیٰ نے نتھنگنیس میں سے اس یونیورس کو کیسے کریٹ کیا؟ ہاؤ ڈیڈ یور گاڈ کریٹ دس یونیورس؟ اچھا اویس صاحب ایک مجھے بات بتائیں. آپ کہتے ہیں کہ بگ بینگ تو آپ تو پہلے تو اس بات پہ آپ بالکل ہی جو آپ نے فارغ کر دیا مقدمہ، آپ بالکل ہی بھاگے اس بات سے کہ ڈس آرڈر کیسے آتا ہے. آپ نے کبھی ادھر مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے، مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے. میں یہاں اس وقت آپ کے ساتھ اب گفتگو نہیں کر رہا ہوں. میں اس وقت آپ کی ٹرولنگ کے جواب میں آپ کی جوابی ٹرولنگ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ آپ آرام سے گفتگو کریں. میں آپ سے ایک سنجیدہ سوال کرتا ہوں. آپ مجھے میری کوئی بات پوری نہیں کرنے دیتے ہیں. میں آپ کی ہر بات کو ٹوک سکتا ہوں، میں آپ کی ہر بات کو کاٹ سکتا ہوں. ٹھیک ہے بلال صاحب میری بات سنیں. مجھے آپ کی ہر بات کو ٹوکنا آتا ہے، مجھے آپ کی ہر بات کو اوور لیپ کرنا آتا ہے. میں آپ سے زیادہ اونچی آواز میں بدتمیزی بھی کر سکتا ہوں. بلال صاحب میں آپ سے مجھے اپنی بات پوری کرنے دینا. میں آپ سے ایک اسپیسیفک کوسچن کر رہا ہوں کہ ہاؤ یور گاڈ کریٹڈ دس یونیورس. آنسر دس کوسچن. میں یہ چیز بتا چکا ہوں کہ موصوف قرآن اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے اور سائنس کے ساتھ یہ چیز پروو ہوتی ہے کہ ایک ملکی وے تھا جس کا گرد و غبار کا بادل جسے کہا جاتا ہے،
اس پہ پارٹیکلز اکٹھے ہوئے, پھر اس کو کھولا اور اس خدا نے, اس اللہ نے انٹروین کیا اور اس کو ایک آرڈر بخشا جس کی وجہ سے آپ آج وجود میں بیٹھے ہوئے ہیں. موصوف آپ نے بتانا ہے How کہ your آپ God کا انٹروین created کرنے Milky والا Way. کون ہے, کیونکہ آپ کو بلال صاحب, انٹروین کرنے how والا your کوئی نہیں God ہے. created Milky Way. How your God created Milky Way. جی جی ریپیٹ کیجیے گا اپنا. آپ کے اللہ تعالیٰ نے ملکی وے کیسے بنائی؟ موصوف آپ مجھے بتائیں کہ پارٹیکلز پہلے کہاں سے آئے؟ نہیں سر, جس کا ہمارا بگ بینگ ہوا تھا سائنس اس کے کا علم پارٹیکل تو کہاں سے محدود ہے نا سر. آپ آپ کو تو بونکے اللہ مارے تعالیٰ نا سے ویسا, ڈائریکٹ یہ کورسپونڈنس طریقہ ہے. کر رہے ہیں آپ کا تو بندہ اللہ تعالیٰ سے گھوڑے پر مل کر آیا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے ملکی وے کیسے بنائی؟ آپ کنٹینیوسلی اپنے مقدمے سے بھاگ رہے ہیں. حالانکہ ملکی وے 9 آپ اب ارب تک سال ایک پہلے بنی سوال ہے, کا کائنات 13 دیکھنے ارب والے 80 یہ کروڑ سال پہلے بنی بہترین ہے. طریقے سے مجھے جانتے یہ ہیں. بتائیے گا آپ کے اللہ تعالیٰ نے پہلا مادہ کیسے تشکیل دیا؟ پہلا مادہ, فرسٹ ٹائم سپیس کیا رکھنے والا جو مادہ ہے, ہاؤ یور گاڈ کریٹڈ میٹر. آپ کے اللہ نے میٹر کیسے بنایا؟ اچھا جی, میں سننے اور دیکھنے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا سر مجھ سے بات کریں, مجھ سے بات کریں بلال صاحب, مجھ سے بات کریں, مجھ سے بات کریں. پوائنٹ سکورنگ بعد میں ہوتی رہے گی. ہاؤ یور گاڈ کریٹڈ دا میٹر. آپ کے اللہ نے میٹر کیسے بنایا؟ بلال صاحب, آپ کے اللہ نے میٹر کیسے بنایا؟ مگر آپ کا مقدمہ ڈھا دیا گیا. میری بات سنیں. جی جی سر, آپ خود ہی فیصلہ کرنے والے منصف ہیں نا. آپ کے اللہ نے میٹر کیسے بنایا؟ اویس صاحب, میں من سے ہی بات کر رہا ہوں نا. لیٹ می ٹاک کلیئر. جی موصوف نے سوال کیا کہ جی ملا نے کر دیا, میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا, میں نے کہا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. حدیث کی بات کی, پوائنٹ آف ویو دیا. قرآن کی بات کی, مکمل لاجیکل پوائنٹ آف ویوز دیے. مگر جب میں نے موصوف سے ایک سوال کیا کہ مجھے ڈس آرڈر کا آرڈر بتا دیں جو آپ کی سائنس کہتی ہے کہ انٹروین کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا, آپ کا انٹروین کرنے والا کہاں ہے؟ اور اگر یہ دنیا سے وجود بگ بینگ کی وجہ سے آئی ہے تو وہ بگ بینگ کا پارٹیکل کریٹ کرنے والا کون ہے؟ یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آئے اور سوچیں وہ یہاں پہ ایک چیز پڑی تھی, چلے ہم اسے ایسے کر لیتے ہیں. کائنڈلی ایک سوال کا تو جواب دے دیں. میں آپ کے جی بلال صاحب, اب اپنی بات کا جواب دیجیے گا. بلال صاحب, اب اپنی بات کا جواب دیجیے گا. اب اپنی بات کا جواب دیجیے گا. انگلی نیچے کر لیں, انگلی اوپر کرنی مجھے بھی آتی ہے, ٹھیک ہے. اب اپنی بات کا جواب دیجیے گا. اب اپنی بات کا جواب دیجیے گا. اب اپنی بات کا جواب دیجیے گا بلال صاحب. بلال صاحب اپنی بات کا جواب دیجیے گا. اب مجھے یقین ہے کہ آپ نے کبھی اسٹرانومی کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوگی, ٹھیک ہے. آپ نے مولویوں کے رٹے رٹائے جملے جو ہیں میرے سامنے بولنے کی پریکٹس کی ہوگی کہ جناب ڈس آرڈر جو ہے وہ آرڈر کو کیسے. میری بات لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ بلال صاحب, مجھے بیچ میں نہیں ٹوکنا ہے. لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ملکی وے گیلیکسی اور اینڈرومیڈا گیلیکسی کے درمیان ریٹ آف سیپریشن کیا ہے؟ آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا. ملکی وے گیلیکسی اور اینڈرومیڈا گیلیکسی کے درمیان جو اسپیس ٹائم فیبرک ہے اس کا ریٹ آف سیپریشن 70,000 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے. اور جب سائنسدانوں نے گیلیکسیز کے درمیان ریٹ آف سیپریشن کو ریورس کیا تو وہ 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے ایک نقطے کے اوپر پہنچے کہ اس نقطے کی کاسمک ایکسپینشن کے نتیجے میں بگ بینگ ہوا اور اسپیس ٹائم فیبرک مارز وجود میں آئے. اس سے پہلے کے حالات سائنس کو نہیں معلوم. اس سے پہلے آپ کا بابا جو ہے, اس سے پہلے آپ کا بابا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کو ہم نے بنایا. بلال صاحب میری بات بھی پوری ہو لینے دیں, اس کے بعد اپنا لچ تلیے گا. میں آپ سے نہیں سر, میں آپ کی بات کے بیچ میں نہیں بولوں گا. مجھے یہ بتائیے کہ سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کے حالات ہمیں نہیں معلوم. سائنس یہ مانتی ہے, ٹھیک ہے. میں اس کے اوپر مجھے کوئی شرم نہیں ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا جو فرضی اللہ ہے اس نے میٹر کو, ایگزسٹنس کو, میٹر کو کیسے وجود بخشا ایٹ ویری فرسٹ پلیس, یہ بتائیے گا. بتائیں. ویسا پہلی بات تو یہ کہ سوال یہ تھا کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ ڈس آرڈر قائم ہوا ہے بگ بینگ کے بعد, اس کا تو آپ کو پتا ہے نا. آپ نے کہا آپ کو بگ بینگ سے پہلے کا نہیں پتا, اور جس نقطے کی آپ بات کرتے ہیں وہ نقطہ بنانے والا کون ہے؟ بتائیں وہ نقطہ کہاں سے آیا؟ بگ بینگ کے پہلے کے حالات سائنس کو نہیں معلوم. بلال صاحب میرے سوال کا جواب دیجئے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے مادے کو کیسے تخلیق کیا. بلال صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید سوال سن نہیں رہے. اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ جواب دینا نہیں چاہ رہے. میں آپ سے زیادہ ٹرولنگ کر سکتا ہوں, یقین مانے. میں آپ کو اسپیس دے رہا ہوں, میں آپ سے بہتر ٹرولنگ کر سکتا ہوں. مجھے عوام کو چھوڑ دیں سر, آپ عوام کو چھوڑ دیں سر. 1 ارب 80 کروڑ بے وقوف آپ کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. 1 ارب 80 کروڑ بے وقوف آپ کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے اللہ نے میٹر کو کیسے بنایا. سمپل.
موصوف اب آپ مجھ کو 1 منٹ کے لیے انٹرپٹ نہیں کریں گے. میں نہیں کروں گا. موصوف کو میں نے کہا کہ موصوف مجھے جواب دے دے ایک سوال. آپ دیکھیں کہ اب تک 50 منٹ ہونے کو آئے ہیں, میرے سے انہوں نے اتنے سوال کیے, سب کے لاجیکل جواب دیے, سب کے بیس کے ساتھ جواب دیے, مگر موصوف سے ایک سوال کیا کہ موصوف آپ مجھے پہلے کی بات مت بتائیں, مجھے بعد کی بات بتائیں کہ جس ڈس آرڈر کو آپ قائم کر چکے ہیں, جس کو آپ کی سائنس مانتی ہے, سائنس نے تو ایکسیپٹ کر لیا, پھر سائنس کہتی ہے کہ انٹروین کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے, تو پھر آپ اس کو پروف کریں کہ وہ کس طرح ہو گیا. مگر آپ کہتے ہیں جی میرے پاس پہلے کا بات کا پوائنٹ نہیں ہے, تو جس نقطے کی آپ بات کریں جس سے یہ سب چیزیں بنی ہیں, تو کائنڈلی یہ بھی بتا دیں کہ وہ نقطہ جو ہے وہ کہاں سے آیا. اور مجھے کائنڈلی, میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو پہلے کی بات نہیں پتا موصوف, تو پھر بات کی بتائیں نا کہ ڈس آرڈر سے آرڈر کیسے قائم ہو گیا. میں نے ایک زمین کے نیچے بلاسٹ کیا, اس کے بعد وہ ساری منزل ٹوٹ گئی, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ میں نے ایک بلاسٹ کیا ہے اور اس کے بعد ایک نیا گھر بن گیا ہے اور آپ اس میں رہ سکتے ہیں. تو یہ بیوقوفی پہ مبنی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے بلال صاحب, یہ بالکل بیوقوفی پر مبنی بات ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ کائنات کیسے بنی. موصوف سوال آپ سے کیا گیا. نہیں سر, ہمارے پاس تو جتنا سائنس کا نالج تھا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. اب آپ اپنے فرضی اللہ تعالیٰ کا کارنامہ بتائیں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیسے بنائی. How your God created matter, how your God created universe. بلال صاحب, اس وقت آپ کو جو لوگ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں انہیں پتا چل رہا ہے کہ فیصل آباد کا ایک نوجوان جو ہے وہ بگ بینگ کے کاسمولوجیکل ماڈل کی دھجیاں اڑا رہا ہے, اور نوبل پرائز جو ہے فزکس کا اگلا اسے ملنا چاہیے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو حکومت پاکستان کی سفارش پر ہم کا پرائز ملنا چاہیے. بلال صاحب, آپ ایک مقالہ لکھیں جس میں آپ بگ بینگ کو غلط ثابت کریں. میرے ساتھ بحث کر کے آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. میں تو آپ سے آگے کی بات کر رہا ہوں. میں نے تو سائنس کی لمیٹیشن کو تسلیم کر لیا کہ جناب 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے یہ دھماکہ نہیں تھا. بلال صاحب, مجھے بات پوری کرنے دیں. مجھے آپ کو بہت اچھی طرح کنٹین بھی کرنا آتا ہے, ٹوکنا بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, میں بڑی اچھی طرح کر سکتا ہوں سر, میں بڑی اچھی طرح کر سکتا ہوں. 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے یہ دھماکہ نہیں تھا, یہ کاسمک ایکسپینشن تھی. ایک ہی نقطے سے سپیس ٹائم فیبرک کا ایکسپینشن تھا, اور یہ بات جو ہے آپ کی موٹی عقل میں آئے گی نہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے اللہ نے اس کائنات کو کیسے بنایا. پلیز اس سوال کا جواب دے دیجئے. میرے پاس صرف 7 منٹ باقی ہیں. موصوف, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک چیز پڑی ہے اور ویسے کھل گئی, یعنی میں نے ایک جی بالکل سر, بالکل. سائنس یہ بتاتی ہے, اور اگر سائنس غلط کہتی ہے تو سائنس کے مقابلے میں اپنا اسلامک ماڈل آف کریشن پیش کر کے پوری دنیا میں ابھی اپنا مذاق بنائیے. جی آپ کے اللہ نے اس کائنات کو کیسے بنایا. آپ کے اللہ نے اس کائنات کو کیسے بنایا. 40 سیکنڈ پہ میں آپ کی بات مکمل کر رہا ہوں. 30 سیکنڈ 60 سیکنڈ. ایک گلاس ہے اور اس کو جب ڈراپ کیا جاتا ہے اس کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے, یعنی گلاس ایک پوائنٹ ہے, اور اس سے وہ ایکسپینڈ کرتی ہے, کھلتی ہے چیز اور وہ بکھر جاتی ہے, یعنی مطلب جب نیچے ٹوٹے گی, گر جائے گی, بکھر جائے گی. دنیا بھی اس طریقے سے ایک جگہ اکٹھی تھی. موصوف, جس بگ بینگ کی آپ بات کرتے ہیں وہ بگ بینگ کی تھیوری کینسل ہو چکی ہے کہ جی ایک پارٹیکل تھا وہ اکٹھا ہو گیا. سائنس اسے پیچھے پہنچ چکی ہے. وہ کہتی ہے کہ پہلے یہ اکٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ, ایک ملکی وے میں ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہوئے تھے, پھر یہ کھلے تھے. آپ تو خود اپنی سائنٹیفک تھیوری کو کہتے ہیں کینسل کر دیا. اور جس سائنس کے پھر آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں موصوف, پھر آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں. آپ نے جس سائنس کی دھجیاں اڑائی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ آئنسٹائن کو آپ کے ساتھ بٹھا کے اور بڑے بڑے سائنسدانوں کے ساتھ آپ کو بٹھا کے کہنا چاہیے کہ یہ موصوف جو بات کر رہے ہیں اس کو تحریر کریں, اس کو آگے لے کے چلیں, کیونکہ اس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا. موصوف, آپ اس بات کو بتانے سے ابھی بھی قاصر ہیں کہ کس طریقے سے اس ڈس آرڈر کو آرڈر میں ملا, اور جبکہ آپ کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ڈس آرڈر سے آرڈر میں آنے کے لیے کسی کا انٹروین کرنا ضروری ہے. تو بتائیں کہ جب ایک چیز کھل رہی ہے, یہ ڈس آرڈر کریٹ ہو رہا ہے, تو اس کو آرڈر کیسے مل گیا. موصوف, کون تھا وہ جو چھپا رستم تھا. جناب والا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. اب مجھے بیچ میں نہیں روکنا, اب میں نے نہیں بولا نا. 10 سیکنڈ رہتے ہیں بلال صاحب 10 سیکنڈ رہتے ہیں. آپ نے میرے 10 سیکنڈ کھائے ہیں, ویسا 10 سیکنڈ ہے. میں نے یہ بتا دیا کہ قرآن میں یہ بات کی گئی کہ ہم نے گرد و غبار کے بادل پہ کچھ چیزوں کو اکٹھا کیا, پھر اس کو کھولا جس طریقے سے سائنس کہتی ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ پھر وہ جو انٹروین کرنے والا, سائنس کے مقدمے کے مطابق انٹروین کرنے والا آیا, اس نے چیزوں کو آرڈر بخشا. اور ہماری دنیا پہ صرف 10,000 سے 10 لاکھ بلین سے زائد سورج ہے, مگر یہ صرف ایک ہی سورج میں ممکن ہوا کہ آپ کی دنیا قائم ہوئی. یہ اتنا بڑا ڈس آرڈر کے بعد اتنا بڑا اور ایکوریٹ آرڈر بننا, یہ اسی خدا کے ہونے کا وجود ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. وقت بہت ہو گیا, 54 منٹس.
but چلے you're not بلال able to صاحب see the بلال answer. صاحب مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو اپنے اللہ کا وجود ثابت کرنے کے لیے نصرت فتح علی خان کی قوالیاں گانی پڑیں گی. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ جس اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے ملکی وے گیلیکسی کے پوائنٹ آف ارتکاز سے گرد و غبار کے بادل کے ذریعے کائنات بنائی, تو اس وقت محمد بلال صاحب کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں, نارتھ امریکہ میں, وہ بلال صاحب کی تصویر لے لیں, کیونکہ بلال صاحب نے اس وقت جتنے بھی ایکسیپٹڈ سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کی دھجیاں اڑا دی ہیں. ایک تو حماقت اور اس کے بعد حماقت کے اوپر اعتماد. ملکی وے گیلیکسی بلال صاحب 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے کائنات بنی تھی, اور ملکی وے گیلیکسی جس کی آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے وہ کائنات بننے کے 4 ارب سال بعد یعنی 9 ارب سال پہلے بنی. مجھے بیچ میں نہیں ٹوکنا ہے بلال صاحب, مجھے بیچ میں نہیں ٹوکنا ہے, ٹھیک ہے؟ اب جب میں بات کر رہا ہوں گا نا تو اب مجھے بیچ میں نہیں ٹوکنا ہے. کائنات 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے بنی تھی, پف بھی بعد میں ٹھیک کر لیجئے گا, اور جو ملکی وے گیلیکسی ہے وہ 9 ارب سال پہلے بنی تھی. اور آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کے قرآن میں نہ انہیں ملکی وے گیلیکسی کا پتا ہے نہ کسی گرد و غبار کا پتا ہے. میں نے اس پوری گفتگو میں جب میں نے شروع کی تھی تو میں نے آپ سے شیطان اور اللہ تعالیٰ کی جو لمیٹیشنز کا مقابلہ ہے اس سے کی تھی, اور اب جب میں اختتام کر رہا ہوں تو میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کر رہا ہوں. چلیں میں آپ کی بات رکھنے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ جناب سائنس یہ کہتی ہے کہ دھماکے سے یہ کائنات وجود میں آئی, تو ڈس آرڈر کو آرڈر میں کنورٹ کرنے والے آپ کے خدا کی ذات تھی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو خدا جس کے اوپر آپ ایمان رکھتے ہیں, اس خدا نے عدم سے پہلی مرتبہ مادے کو کیسے وجود بخشا بلال صاحب؟ اللہ اکبر کبیرہ. اچھا اب آپ اگر مجھے وقت دیں تو اللہ بھینس سے بڑا ہے, مگر آپ اویس صاحب اس میں انٹرپٹ نہیں کریں گے. نہیں کروں گا سر, نہیں کروں گا بالکل. اگر آپ نے ایک بار بھی بیچ میں بولا بے فکر ہو جائیں, بے فکر ہو جائیں. اب اگر آپ نے ایک بار بیچ میں بولا تو ہم اس کو اس کے بعد ہم کلوزنگ کر رہے ہیں سر. اس کے بعد اگر آپ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ آپ کے اللہ نے اس کائنات کو کیسے بنایا. جی جی اب آپ مختصر تھوڑا سا مائک از آل یورز سر, مائک از آل یورز. تھینک یو سو مچ. ویل میں بڑا خوش ہوں اور آئی ایم ویری سرپرائز. ویل میں سمجھتا تھا کہ میں کسی ایتھسٹ کے ساتھ بیٹھوں وہ مجھے کوئی لاجیکل آنسر دے گا. میں نے آج اس 50 منٹ کی گفتگو میں 60 منٹ کی گفتگو میں اویس صاحب سے بھی ایک سوال کیا کہ اویس صاحب کائنڈلی بتا دیں کہ آپ کی سائنس کہتی ہے کہ جناب محترم یہ جو ایک ڈس آرڈر کے بعد آرڈر کریٹ کرنا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی یہ ہماری سائنس کی یوٹیوب پر بیٹھے ہیں آپ. اویس صاحب مجھے نہیں لگتا کہ آپ گفتگو نہیں سر, یہ آپ جس سائنس کا مذاق اڑا رہے ہیں اسی سائنس نے آپ کو کپڑے بنانا سکھائے, اسی سائنس نے آپ کو بجلی دی, اسی سائنس نے آپ کو فرنیچر دیا, اسی سائنس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, آپ کی سائنس کر رہے ہیں, آپ بگ بینگ ماڈل کو ریفیوٹ بھی کر رہے ہیں, بگ بینگ ماڈل کو ایکسپٹ بھی کر رہے ہیں. اگر بگ بینگ ماڈل اتنا مضحکہ کا خیز ہے تو بگ بینگ ماڈل کے اوپر پیپر لکھ کر کیسر احمد راجہ ایوولوشن کا مسترد کر دیں, آپ بگ بینگ کو مسترد کر دیں, دونوں آپ کی سویڈن کی ٹکٹیں میں کروا دیتا ہوں نا, نوبل پرائز لے آئے وہاں سے جا کر. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے, آپ کے فرضی اللہ تعالیٰ نے اس حقیقی کائنات کو کیسے بنایا؟ آپ کے فرضی اللہ تعالیٰ نے اس حقیقی کائنات کو کیسے بنایا؟ اویس صاحب کو ریسنٹ تو سائنٹیفک پتہ نہیں ہے, یہی تو بات ہے کہ ان کا سائنس آج کچھ کہتا ہے کل کچھ کہتا ہے. آج کی جو ماڈرن سائنٹیفک تھیوری ہے وہ یہ بات کلیئر کرتی ہے کہ آپ کے پارٹیکلز اکٹھے ملکی وے پہ ہوئے تھے, اور اویس صاحب کے مطابق جو ان کی سائنس ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آئنسٹائن کے ساتھ انہیں بٹھانا چاہیے, کہنا چاہیے کہ ایک نئی تھیوری لکھیں اس آپ کے اللہ نے کائنات کیسے بنائی؟ اویس صاحب ایک سوال کا جواب, آپ کے اللہ نے کائنات کیسے بنائی؟ اویس صاحب آپ کے اللہ نے کائنات کیسے بنائی؟ دیکھیں جی موصوف, میں نے ایک بات کی تھی کہ اگر آپ مجھے انٹرپٹ کریں گے مقدمہ گر جائے گا. نہیں سر, آپ اس سوال کا جواب دے دینا. آپ کے اللہ نے, سائنس تو کرتی ہے بکواس, سائنس تو کرتی ہے بکواس, آپ کے اللہ نے کائنات کیسے بنائی بتائیں؟ او یار میں اس بات کا بارہا جواب دے چکا ہوں, میں نے پوری چیز کلیئر کر دی ہے. کیا جواب دیا بارہا؟ کہاں پہ ایک مرتبہ میرے کان سننے کو ترس گئے ہیں کہ آپ کے اللہ نے عدم میں رہ کر اس کائنات کو کیسے وجود بخشا, کیسے؟ آپ علاج کروائیں کانوں کا, کیونکہ میں پچھلے 60 منٹ میں اس بات کو بارہا کہہ چکا ہوں. سر آخری دفعہ بتائیے کہ آپ کے اللہ نے اس کائنات کو کیسے بنایا؟ سر گر چکا سر, آپ خود ہی منصف بن جاتے ہیں نا. میں تو آپ سے سیکھنے آیا ہوں کہ آپ کے اللہ نے اس کائنات کو کیسے بنایا بتائیں. یار آپ سے میں نے کہا, میں نے اس بات کو مکمل کیا اور بارہا بتایا کہ کس طرح خدا نے اس کریشن کو کیا, کیسے کس کیا, طرح ملکی وے پارٹیکل تھے, جس طرح قرآن کی ورسز تھی, جس
जिस तरह खुदा खुदा ने की मादे वजह को से- कैसे तख्लीक किया, मादे को कैसे तख्लीक किया? ये ले, अभी आप कह रहे क्रिएशन कैसे दी, फिर आप जंप करके खुदा रहा। नहीं नहीं, अवैध एक साहब, ही आप बात है, मैंने जब आपके बात की खुदा थी, ने, अवैध आपका साहब, खुदा मैंने ये मेटाफिजिकल बात है, की थी, एक मिनट, आपके अवैध खुदा साहब, ने please पहला hold it। मैटर कैसे क्रिएट किया, आप इंटरप्ट आपके खुदा ने एक मिनट, मादा एक कैसे मिनट, तख्लीक अवैध किया? साहब, अवैध साहब, एक मिनट, बिलाल साहब, अवैध बिलाल साहब, साहब, आपके खुदा ने अवैध साहब, मादे को कैसे let me तख्लीक give किया? my closing statement नहीं नहीं, because क्लोजिंग I don't स्टेटमेंट think नहीं, so मेरा we can आंसर go चाहिए further। मुझे। I आपके don't think अल्लाह we ने can go मादे further को कैसे because तख्लीक किया? पूरी दुनिया में आप आलम I इस्लाम don't की think so जग we can go हसाई का further। बायस बन रहे हैं। जो बंदा ये कहता है कि मिल्की वे गैलेक्सी से ये कायनात बनी, ठीक है, हालांकि अवैध मिल्की वे साहब, गैलेक्सी जो है अवैध कायनात साहब बनने के खुदारा, 4 अरब साल अवैध बाद साहब बनती खुदारा, है। अवैध बिलाल साहब साहब, खुदारा। आपका जो फर्जी अल्लाह है उसने इस हकीकी कायनात का मैटर कैसे तख्लीक किया? ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। हाउ योर गॉड, हाउ योर इमेजिन, अगर आप इसका आंसर नहीं कर सकते हैं तो आप एक फर्जी देवता की पूजा करते हैं। मुझे ये बताइएगा, हाउ योर गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, हाउ? अच्छा, देखिए, खुदा कुन कहने का आदी है अरबी और में। वो कुन एक मिनट, वो कुन कहता है और चीज तख्लीक हो जाती बस सर, क्या बात है, है। वेट, यानी ऐसी बड़ी बोंगी अवैध साहब, आपके अल्लाह की जबान नहीं है। अवैध साहब, आपसे बात करना, देखिए, आपसे बात करना बिल्कुल ही अपने 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 अपनी जी जी सर, क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हैं ना, आप ट्रॉलिंग कर रहे हैं, आप ट्रॉलिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ रोज बहुत ही पढ़े लिखे मुसलमानों से भी बात करता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर ट्रॉलिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पर ट्रॉलिंग कर रहे हैं, और मैं आपकी ट्रॉलिंग का जवाब देने की सलाहियत आपसे ज्यादा रखता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि आपका अल्लाह 13 अरब 80 करोड़ साल पहले अरबी जबान बोलता था? जी जी, अवैध साहब सुन लें, रुक जाएं थोड़ी देर, सब्र करें, पेशेंस रखें। आपका जी। मुकदमा जो आपने एथिज्म का आज गिराया है, जिस तरीके से आपने पेशेंस लेस होकर लोगों को दिखा दिया है, आज लोग आपको पकड़ लेंगे, आज लोग आपको कहेंगे, आपको आज धार पिनाएंगे, मगर वो किसके पिनाएंगे? हाउ योर गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स? बहरहाल मैंने अपनी बात में ही कहा था, जब मैंने How जवाब your देना God था, मैंने created कहा this था कि universe? अगर अवैध साहब मेरी बात में मुझे इंटरप्ट करेंगे तो बात आगे नहीं चल पाएगी। सो डिस्कशन इज क्लोज। अब मैं How your God created this universe? माय क्लोजिंग स्टेटमेंट्स मेरी ये है कि मैंने इनके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, इन्होंने मुझसे सवाल किए, मैंने बारहा जवाब दिए, इन्होंने कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर का रट लगाई रखी। मगर जब अवैध साहब से सिर्फ एक सवाल किया क्या कि डिसऑर्डर के ऑर्डर का बता दें, कौन था इंटरवीन करने वाला, कौन था वो बंदा जो छुप के आया और फिर वो सब चीजें कर दी आपके मुताबिक, तो वो कौन था? मगर अवैध साहब के पास कोई जवाब नहीं था। सो अवैध साहब लाइक रन बैक और कहा कि जी मैं स्टेप बैक करता हूँ, मैं इधर चल जाता हूँ, इधर चल जाता हूँ। अवैध साहब खुदा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला हमें दोबारा मौका दे तो हम दोबारा बैठेंगे। अगर आपके मुकदमे How your God created this universe? अगली बार अगर आपके अल्लाह ने इस कायनात को कैसे बनाया? अवैध साहब, अगर अगली बार बिलाल साहब, आपके अल्लाह ने इस कायनात को कैसे बनाया? अवैध इकबाल साहब, बिलाल साहब, आपके अल्लाह ने इस कायनात को कैसे बनाया? मैं अपनी हाजिर फतह हूँ, का अगर ऐलान आपके आपने कर पेशेंस दिया, है। आपको मुबारक हो। अवैध साहब, अगर आपके मैं पेशेंस अपनी है हार तो मैं आपके हाजिर कदमों हूँ। में रखता हूं जनाब। आपने अपनी फतह का ऐलान, आप पहले ब्रॉडकास्टर हैं जिन्होंने अपनी मेरे साथ पॉडकास्ट में लोगों के सामने अपनी फतह का ऐलान खुद किया है, और उसके बाद आप बाद में कमेंट्स पढ़िएगा जिसमें लोग आपका तवा लगाएंगे, आपको बड़ी बड़ी इसी तरह आईना नजर आ जाएगा। नहीं, आप उसको अपने चैनल पे भी शेयर कर लीजिएगा। बिलाल साहब, मैं आपके साथ यहाँ बच्चों वाली लड़ाई में मशगूल होने का इरादा नहीं रखता हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, हाउ योर गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स? वक्त मुकम्मल हुआ। वक्त आपने वक्त ही मुकम्मल करना था ना, तो यहाँ म्यूजिक लगा देते। How your God created this universe? कौन कहकर मुकम्मल हुए। How your God created this universe? का जवाब दे चुका, मैं इसका क्या जवाब मिल्की वे, जी हाँ, हमारे पास यहाँ पर एक ऐसे साइंसदान हैं जिनका ये कहना है कि इनके अल्लाह ने मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ऑर्डर बख्शा और ये कायनात बनी। आपने अगर आज की पॉडकास्ट एंजॉय नहीं की और बिलाल साहब के जवाबों से आपको मायूसी हुई है तो मैं उसके लिए माजरत खाऊं। बिलाल साहब, फिर दोबारा जरूर बात होगी, अपना ख्याल इंशाल्लाह। अगर वैसा आप पेशेंस जी सर, मैं आपको बिल्कुल वक्त दूंगा सर। आप जैसा साइंसदान जो है इस वक्त पूरी दुनिया में नहीं है जो मिल्की वे गैलेक्सी से यूनिवर्स बना रहा है। बहुत शुक्रिया। अवैध साहब, एक मिनट, मैं ये कह रहा था कि अगर आप पेशेंस रखेंगे तो हम आपके पास जरूर आएंगे। अगर आप हमारे सवालों के जवाब देंगे तो हम आपके पास जरूर आएंगे। नहीं सर, अगर आपने ट्रॉलिंग करनी है ना सर, तो मैं अगली दफा आपके साथ ट्रॉलिंग का मूड बना के आऊंगा। मैं तो गुफ्तगू का मूड बना के आया था ना। हाउ योर गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स? नहीं बताया। अगर आपके मेरा टाइम पूरा हो में वो एनर्जी, वो पावर और वो स्ट्रेंथ होगी तो हम आपकी बात मानेंगे यार, आपकी बात में लॉजिक हो। मगर बता दें, हाउ योर गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स?
यार मैं आपको बता चुका, बहरहाल एक दफा दोबारा खत्म बताना, करते हैं। एक दफा मुझे बताना, उम्मीद है कि आज एक की दफा दोबारा चैनल पर बताना लोगों हाउ में योर की गॉड, गुफ्तगू सुन नहीं, के हाउ योर गॉड अफसोस क्रिएटेड हुआ दिस होगा यूनिवर्स। और ये सोच नहीं रहे सर, होंगे एक दफा कि दोबारा शायद बता आज हम अवैस दें, इकबाल सम अप का कर ये दें, पॉडकास्ट ना एक देखते, जुमले में बता दें आज हाउ हम योर अवैस गॉड इकबाल की क्रिएटेड ये दिस यूनिवर्स। कन्वर्सेशन ना देखते तो आपके शायद हमारा फर्जी कोई अल्लाह फायदा ने होता ये था। हकीकी आज कायनात इतना कैसे बनाई? नुकसान अवैस इकबाल ने इस एथिज्म को पहुंचाया है अपने पेशेंटलेस होने की वजह से और एक सवाल का भी जवाब ना देने की वजह से, मुझे बड़ा अफसोस है वैसा। अल्लाह ताला आपको आपके हिदायत अल्लाह दे ने ये और कायनात आपको कैसे हिदायत बनाई? पर गामजन करे। हवैस साहब बहुत आपके अल्लाह ने ये कायनात कैसे बहुत बनाई? शुक्रिया वैस साहब, आपके आप अल्लाह इस ने ये बात को दोबारा कायनात करेंगे कैसे बनाई? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपके वैस अल्लाह ने ये कायनात साहब, कैसे बनाई? इंशाअल्लाह आपके इंशाअल्लाह अल्लाह ने ये वैस साहब, कायनात कैसे बनाई? इंशाअल्लाह वैस आपके साहब, अल्लाह ने ये दोबारा कायनात कैसे बनाई? इंशाअल्लाह दोबारा आपके अल्लाह ने ये कायनात कैसे बनाई? अरबी अवैस साहब ज़बान में डिसऑर्डर से कुन ऑर्डर कह कैसे के, आया? तो जनाब अवैस बिलाल साहब साहब डिसऑर्डर ने से ऑर्डर के कैसे जवाबात आया? आपने सुने, अवैस साहब अगर आप बिलाल डिसऑर्डर से साहब ऑर्डर के कैसे जवाबात आया? से मुतमईन हैं अवैस साहब तो फिर डिसऑर्डर से आपको ऑर्डर अपने कैसे आया? इस्लामिक ये फेथ के बचकाना साथ रिश्ते स्टिक में करना आपके साथ नहीं चाहिए। कर सकता और अवैस अगर साहब, आपको लगता है मुकदमा कि गिर बिलाल चुका, साहब के जवाबात जो हैं मुकदमा गिर वो आपको चुका, मुतमईन नहीं कर सके, वो खुद ही अपनी पता फतह का ऐलान ऐलान हो कर रहे चुकी हैं। है। अवैस बिलाल साहब साहब किसी बता भी देना, मेरा मुकदमा तो गिर गया, आपके अल्लाह ने कायनात कैसे बनाई? मैं बता चुका, 1000 बार बता चुका। कैसे? एक दफा एक जुमले में दोबारा बताना, आपके अल्लाह ने कायनात कैसे बनाई? कायनात बनी इस तरह कि बनी इस एक तरह। मिल्की वे नाम की एक गर्दो गुबार का बादल जो एग्जिस्ट करता था, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, उस पे नहीं, कुछ वो पार्टिकल कैसे जो एग्जिस्ट करता था? वो हमेशा से एग्जिस्ट करता था? वो पहले से था, पहले से ठीक, था? वो पार्टिकल्स जो फिजा में घूम रहे यानी थे, वो भी जो खुदा फिजा की में- तरफ हमेशा से थे? अच्छा, आपको एक मजेदार बात पता है कि साइंस कहती है कि आसमान एग्जिस्ट नहीं करता वैसा, मगर डिसऑर्डर से ऑर्डर कैसे आ गया? वी एक्चुअली डोंट नो। आपके अल्लाह ने कायनात कैसे बनाई? आपके अल्लाह ने यूनिवर्स कैसे बनाया? लेट्स एंड दिस, मिल्की वे गैलेक्सी से बनाया? बिकॉज़ अवैस साहब यू चलो, डोंट हैव बहुत एनी शुक्रिया बिलाल साहब, आंसर, बिलाल साहब, बिलाल साहब, You बिलाल don't साहब, have- बिलाल साहब, अवैस साहब, ट्रॉलिंग आपके के पास लिए जवाब बहुत नहीं है, शुक्रिया। I don't मेरे want to पास waste my मजीद time आपके with you, लिए अवैस वक्त साहब, नहीं है, please, हम दोबारा बहुत बात सी- करेंगे। आपको बहुत आपकी सी- फतह मुबारक हो, आपको आपकी फतह जज़ाकल्लाह, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। ठीक आज है, आप बहुत ये हमारे साथ बिलाल साहब मौजूद थे।